ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, समवन आई हैव नोन फॉर वेल पार्ट ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स। मेरे भाइयों के ये प्रोफेसर हुआ करते होते थे एक ज़माने में, फिर इवेंचुअली राइट नाउ इस वक्त ही इज़ डायरेक्टर ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी अक्रॉस 1 2 3 4 5 campuses. Dr. Aftab Maroof sir, thank you so much for being part of the show, and it's an absolute honor to be sitting here and talking to you. जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. I feel honored as well. So I got this opportunity to talk to so many audiences and put up my ideas. ज़बरदस्त. डॉक्टर साहब, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि अर्ली लाइफ का थोड़ा सा बताइएगा कि where were you born and आपने अपनी अर्ली लाइफ कहाँ पे गुजारी? I was born in a small village called Tyanikot, which is about 5 miles away from Daska city. अच्छा. Which is a part of district Sialkot. To a business family. सही है. And partly family was farmers, but my father and my uncles, we were doing the business. Before partition, they were doing business in Jammu city, but at the partition they have to move back. So when they came back to Pakistan over here, इनफैक्ट वो ईद करने आए हुए थे और पाकिस्तान बन गया. अच्छा. तो उन्होंने डस्का शहर में कारोबार किया, जिसमें कि एक वो हार्डवेयर मिल स्टोर, लीवर ब्रदर की एजेंसी होती थी, और इस तरह के सीमेंट की, और ICI उस ज़माने में सोडा जो है, ये ICI का सोडा ऐश जो है ये यूज़ होता था घरों में कपड़े धोने के लिए. तो इस तरह की छोटी मोटी एजेंसी सारी थी. और डस्का शहर उस ज़माने में फेमस था बेसिकली डीजल इंजन, स्लो स्पीड डीजल इंजन, वो जो बड़े पहिए वाले होते हैं वो बनते थे वहाँ. अच्छा. तो वो जब वो बनते थे, कोई बिकता था तो वो इजाफी सामान इनसे लेते थे. हमारा बचपन उसमें गुजरा है. तो बड़ी सी शॉप थी, तो उससे ये हमारी ट्रेनिंग हो गई. ये टेक्निकल चीज़ों का सबका हमें पता चल गया बचपन से ही. अच्छा. क्योंकि दुकान में वहाँ वो जो शॉप थी उसमें रहते थे, और कभी शेल्फिंग करते थे, कोई सामान आ रहा है ये वो. That is how our childhood. I did my matric from Daska Government College, Daska. Did my FSC from Government College, Gujranwala. अच्छा, गुजरांवाला गए थे फिर आप? गुजरांवाला. It was daily traveling. It was very tough. अच्छा. रोज़ बस वालों से झगड़े होते थे किराए पे. और ये कौन सा साल था? It was year 70 and 71. अच्छा. और फिर then BSc करने के लिए सियालकोट, जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट. इट वाज ईयर अगेन 71, 2 and 3. ठीक है. और वहाँ से मैंने BS किया. लकली गॉट द फर्स्ट VN. वो था डबल मैथ और स्टेटिस्टिक्स मैंने किया. और वहाँ उसके बाद फैमिली सारी तो बिज़नेस फैमिली थी. मैं दादाजी के साथ बिज़नेस में चला गया, और दादाजी को ने मुझे कहा जी कि नया, वो दादाजी का बिज़नेस राइस का बिज़नेस है, चावल का. तो मैंने एक शैलर लगाया, राइस हस्किंग मिल जो होती है, एक एक उसका नट बोल्ट अपने हाथों से कसा, और उसको 1 साल चलाया. अच्छा. तो अगला साल ऐसा हुआ कि जो उस वक्त गवर्नमेंट थी भट्टू साहब की, दे नेशनलाइज्ड ऑल द फ्लोर मिल्स एंड राइस हस्किंग मिल्स. अच्छा. तो हमारी मिल जो थी वो भी मेरी थी, एक दादाजी थी, दोनों वो नेशनलाइज हो गई. अच्छा, जब नेशनलाइज हुई थी तो बस ये हुआ कि आज से गवर्नमेंट किया, या कोई पैसे दिए थे, या क्या? उन्होंने हमें बॉन्ड्स दिए थे जो कि अनकैशेबल थे आफ्टर 25 ईयर्स. बट हम उनको बैंक में रख कर उन पर लोन लेके कोई ना कोई बिजनेस कर सकते थे. दैट वाज अरेंजमेंट. और वो 25 ईयर्स के बाद इनकैशेबल एट द रेट जिस पे ये हुए थे, या वाज द रेट? नहीं, वो जो उनकी वैल्यू है वो तो वही है. तो वो उसका तो कोई हल नहीं था, क्योंकि उस मरहले तक बात ही नहीं गई ना. फिर ये हुआ कि जब वो ज़ियाउल हक ने भट्टू साहब का तख्ता उलट दिया, तो फिर उसके बाद वो जितनी भी नेशनलाइज चीज़ें थी, ख़ास तौर पे क्योंकि दीज वर टारगेटेड टू द मिडिल क्लास, राइट. तो ये सारी वापस हो गई. हमारी मिल भी वापस मिल गई. अच्छा. और दादाजी वाली भी मिल गई, मेरे वाली भी मिल गई. तो मैं, लेकिन इस दौरान ये हुआ कि वो कुबड़े को जब टांग पड़ी तो उसका कुब जो है निकल गया. मैंने दादाजी से कहा जी कि मैं फ़ारग हो गया हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ
وہاں پڑھوں گا, MBA کروں گا, پھر آ کے آپ کا کاروبار بڑا اچھا چلاؤں گا. اس بہانے اس دوران جب وہ سارا کچھ تھا تو میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. تو میں گیا تو MBA کرنے تھا, اس میں تو داخلہ نہ ہوا, لیکن پھر میں نے MSc اسٹیٹسٹکس وہاں سے کی ان ایئر 1979. پھر آ کے واپس دادا جی کے ساتھ کاروبار میں 3-4 سال. تو وہ پھر وہ کاروبار کو وجوہات ایسی تھیں کہ میں نے چھوڑا. I did not feel comfortable, چونکہ اس وقت اس کاروبار میں کچھ نہ کچھ مالی کرپشن آ چکی تھی. تو میں نے پھر وہ شہر میں وہی اباجی والا کام, بلڈنگ مٹیریل اور اس طرح کے ایک اور سٹور شروع کیا. تو میں نے 1.5 سال چلایا, تقریباً 2 سال. تو اس میں بڑی ترقی ہوئی. کچھ شہر میں ہماری فیملی کی گڈ ول بھی بڑی اچھی تھی. کچھ میرا رویہ طریقہ کار یہ تھا کہ میں لوگوں کے جا کر جہاں جہاں کام ہو رہے تھے صبح فجر کی نماز کے بعد جا کے مشورہ, مجھے سینس تھی تھوڑی بہت اس کی نا سول کام کی, تو وہ میں کرواتا تھا. تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے جی کہ اتنے مفت کے مشورے مل رہے ہیں. تو کاروبار بات تھرائیونگ. اور یہ 10 کا میں ہی ہوا ہے سر؟ یہ ڈسکا میں وہ شاپ اب بھی ہے, میرا چھوٹے بھائی صاحب چلاتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ جیسے ہوتا ہے کہ ساری فیملیز میں ہمارے فیملی کا بزنس تقسیم ہوا, تو ہمارے پاس صرف وہی ایک شاپ تھی جو کہ چلتا ہوا بزنس تھا. تو پھر وہ ہم 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ, 2 بہنیں ہیں. میں نے پھر کہا جی کہ میری تو چونکہ یونیورسٹی میں 3rd پوزیشن تھی, میں کہ جی میں کو کاروبار نوکری شوکری کر لیتا ہوں. تو باقی وہ چھوٹی دکان میں نے چھوٹے بھائی کے والے کی, اور ہم وہ تلاش پہ نکل پڑے. پنجاب یونیورسٹی میں کچھ دوست تھے, جا کر ایک کمرے میں 2-3 ماہ قیام کیا. سارے اپنے نوٹس نکالیں, کتابیں نکالیں, ٹیچرز کے نام پر کتابیں ایشو کروائیں, اور پوری MSc ریوائز کی. اس کے بعد میں نے جاب جو ہے وہ انٹرویو دینے شروع کیا, اپلائی کرنا شروع کیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں, لیکن میں جہاں انٹرویو دوں میں سلیکٹ ہو جاؤں, یہ سمجھ نہیں بات کی. بعد میں مجھے سمجھ آئی اصل میں نے جو اتنا زیادہ ٹائم کاروبار میں گزارا ہے, بندے میں گفتگو میں میچورٹی آ جاتی ہے, اس کے رویے میں آ جاتی ہے, اور ٹھہراؤ ہوتا ہے. وہ ینگ فریش گریجویٹ کی طرح بیہیو نہیں کرتا. تو وہ جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کہ ان کو وہ بات پسند آ جاتی. تو آئی لینڈڈ ہیئر ان اسلام آباد, H8 کالج میں میرا پہلا جاب ہوا, اور ایز اے لیکچرر ان اسٹیٹسٹکس which I did for about 6 months. میرا ٹارگٹ تھا کہ میں نے کسی یونیورسٹی میں جانا ہے, میرا آگے PhD کا ارادہ تھا. اور یہ میرے 80s کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے 83 کی. رائٹ. اور دین 84 کے شروع میں میرا ذکر یونیورسٹی ملتان میں انٹرویو ہوا, تو I was selected. I joined there in May 1984. تو وہاں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے لیکچرر. پھر یہ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ HEC میں اس زمانے میں UGC ہوتا تھا, یونیورسٹی گرانٹ. وہاں پر ایک بلڈنگ میں ہمارے کمیشن جو ہے اٹامک انرجی میں, انہوں نے ایک بلڈنگ میں کمپیوٹر سینٹر بنایا تھا. اٹ واز کالڈ CTC, کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر. تو وہ وہاں پر وہ فریش گریجویٹس لیتے تھے, اور ان فریش گریجویٹس کو کمپیوٹر کی ٹریننگ. کمپیوٹر بات بڑی ناول نئی بات تھی, یہ mid-80s کی بات ہے. ساتھ ہی وہ UGC کو کہتے تھے کہ آپ اپنی یونیورسٹیوں سے کچھ سلیکٹڈ 15 لوگ بھیج دیں. تو مجھے ذکر یونیورسٹی نے نامینیٹ کیا. اٹ واز 1 year لانگ ایسوسیشن. یہاں رہا, کورڈ مارکیٹ کے سامنے ایک گھر تھا, وہاں ہم رہے 1 سال. اور اسلام آباد کے جو ہے وہاں پر ہم نے پوری ٹریننگ لی, کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر دونوں کی ٹریننگ تھی. تو اس سے افیکٹولی یہ ہوا کہ جیسے وہ کہتے ہیں تبدیلی مذہب ہو گیا, ہم اسٹیٹسٹیشین میں کمپیوٹر سائنٹسٹ بن گئے. رائٹ. 86 میں واپس کیا ہوں ذکر یونیورسٹی. اس کے بعد میں 4 سال تقریباً وہاں رہا ہوں ایز اے ٹیچر. تو میں نے پھر کمپیوٹر سائنس ہی وہاں پڑھایا, بلکہ وہاں جو کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ 89 میں وہ میں نے ہی شروع کیا تھا وہاں. تو اس کے بعد پھر وہ میں آئی واز ایگر دیٹ آئی کوڈ گیٹ اے اسکالرشپ. تو اس زمانے میں ایک سینٹرل اوورسیز اسکالرشپ ٹریننگ اسکالرشپ ہوتے تھے, COTS فیڈرل گورنمنٹ دیا کرتی تھی.
تو یونیورسٹیوں میں بانٹتے 4 اس یونیورسٹی کے 3 اس یونیورسٹی کے, اس میں الٹیمیٹلی آئی واز سلیکٹڈ. اور میں سپٹمبر 90 میں آئی وینٹ ٹو UK فار مائی MS لیڈنگ ٹو PhD, اور اٹ واز مائی 37th birthday I landed in UK. اب تو سچویشن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اب لوگ PhD فریش کر رہے ہیں دے آر پریٹی ینگ. لوگ 30 ایئر کی عمر میں PhD کر لیتے ہیں. اس زمانے میں اپرچونیٹیز بہت کم تھی, اسکالرشپ نہ ہونے کے برابر تھے, اور انڈیجنسلی کوئی فیسلٹیز نہیں تھیں. جو ریسرچ لیبارٹری ریسرچ کے جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ انیکسیسیبل تھیں. پیپر پرنٹڈ آپ جرنلس کے آرٹیکلس منگواتے تھے, تو اٹ واز ویری ٹف اوور ہیئر. بہرحال آئی وینٹ دیر از اے پلیس کالڈ ایبرسٹوتھ دیٹ از ان دا مڈ ویلز آن دا سی شور. اس کے اپوزٹ دوسری سائڈ پر ڈبلن ہے. اچھا. ڈبلن اور ویلز کے درمیان جو دریا سمندر ہے اس کو کارڈیگن بے غالباً کہتے ہیں. تو اس کے کنارے یہ مڈ ویلز میں نیچے کی طرف دیکھیں تو کارڈف ہے, اوپر کی طرف دیکھیں تو بینگر ہے, لیورپول سے ذرا نیچے, یہ سارا اس کا چھوٹا سا ایریا ہے. تو آئی لیو دیٹ از اے بیوٹیفل یونیورسٹی ٹاؤن جو ایبرسٹوتھ. اینڈ ارلی 90s اٹ واز 90 سے لے کر 96 تک میں وہاں رہا. اچھا, کوائٹ اے لانگ. جی وہ PhD تو لمبے وقت میں ہی ہوتی ہے نا. فرسٹ ایئر پہلے جا کے تو میں نے MSc کی, اور اس کے بعد پھر PhD اگلے سال 92 میں شروع کی. اٹ ٹک می 4.5 years ٹو کمپلیٹ مائی PhD. اس میں یہ ہے کہ ایبرسٹوتھ عام طور پر لوگوں کے لیے بڑا نامانوسا لفظ ہے. یہ اصل میں 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. ایبر ویلش زبان میں کسی دریا کا جو ماؤتھ ہوتا ہے, وین اٹ فال انٹو اے سی, دھانا جس کو ہم اردو اس کو ایبر کہتے ہیں. اچھا. اس دریا کا نام ہے یسٹوتھ. دس از ایبر یسٹوتھ. تو وہاں آپ UK کے نقشے میں دیکھیں تو اس طرح کے ایبر ڈیوی, ایبرڈین, اس طرح کے بہت سے نام ہیں. تو وہ دریا کے نام کے ساتھ دریا کا جہاں دریا کا جا کے پانی گرتا ہے سمندر, اس جگہ کا ایبر فلاں, ایبر فلاں, ایبر گوئنی مجھے یاد ہے نام تھا اس طرح. تو بار اٹ واز ایبر یسٹوتھ. بندرگاہ تھی وہاں, ایک کچھ 100-150 سال پرانا ایک کاسل تھا جو اب یونیورسٹی کا, اسی میں یونیورسٹی بنی تھی. اٹ واز اے لولی ٹائم آف مائی لائف. اور آپ کی فیملی وہاں آپ کے ساتھ ہی تھی؟ پہلے 6 ماہ تو میں اکیلا رہا, پھر میں نے فیملی کو بلا لیا. صحیح. اور وی لیو ٹوگیدر. جو اسکالرشپ تھا وہ تو بیچلر کا اسکالرشپ. اٹ واز پریٹی ہینڈ ٹو ماؤتھ لیونگ دیئر, کیونکہ جتنا آپ کو اسکالرشپ ملتا تھا آدھے پیسے تو رینٹ میں چلے جاتے تھے. تو لیکن میں چونکہ ایک ایکسپیرینس ٹیچر تھا تو مجھے چھوٹا موٹا وہ کوئی ٹیوٹرشپ وغیرہ مل جاتی تھی, گزارا ہو جاتا تھا. ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی پتہ تھا, تو دے یوز ٹو کم اپ وتھ سم پلان ٹو ایکچولی ہیلپ می آؤٹ. اٹ واز ویری نائس ٹائم. بہت اچھے طریقے سے دے گیو می, مطلب کہ مجھے یہ یاد ہے کہ وہ اس پارٹ آف دا ورلڈ, انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے جتنی ایڈمیشن کی اپلیکیشنز آتی تو مجھے کہتے لو دیکھو اس کو پروسیس کرو, اور میں اس پہ اپنی اوپینین اور اسیسمنٹ دیا کرتا تھا. اچھا. تو یوز ٹو بی ویری نائس. بڑا ٹرسٹ کرتے تھے لوگ اس وقت. اور MS کس چیز میں کیا تھا؟ کیونکہ پہلا تو وہ کمپیوٹر سائنس وہ کرنا اسی لیے تو ضروری تھا. اچھا. اب پاکستان میں تو آپ کی ڈگری سے پہچانتے, یہ تو نہیں کرتے کہ جانتے. تو پہلی ڈگری تو اسٹیٹسٹکس کی, اب دوسری کمپیوٹر سائنس کی ڈگری لینا ضروری تھی کہ آپ نے جو کنورشن کیا اس پہ مور لگ جائے. اور آپ کا PhD بھی کمپیوٹر سائنس میں. اور PhD میں ریسرچ کا آپ کا ایریا کیا تھا اس ٹائم پہ؟ ریسرچ کا ایریا تھا وہ تھا سافٹ ویئر کا. یورپ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو یوریکا کہتے ہیں, ان کا ریسرچ پروگرام ہے. اس کے تحت پروگرام یہ تھا کہ جو اسمبلی روبوٹکس ہیں, یعنی کہ ایک آپ امیجن کریں کہ یہ موبائل ہے, اس کو پارٹس آگے ان کو اسمبل کرنا ہے. تو اگر ایک روبوٹک آرم جس میں کوئی فنگرز مختلف طرح کے اویلیبل ہیں, پارٹس آ رہے ہیں, اس نے اس کو اسمبل کرنا ہے. تو ایک 3 ڈائمینشنل ایک کیوب ہے انویزیبل, اس کے اندر وہ ساری موومنٹس ہوتی ہیں. تو اس میں جو مختلف سینسرز لگے ہیں, مطلب کوئی پارٹ آیا ہے تو سسٹم کو بتانا کہ یہ پارٹ آ گیا. تو فرض کیا ایک ٹچ پروب ہے, اس کو یا ایک کیمرہ ہے وہ دیکھ رہا ہے, تو اس کے انالیسس سے جتنا بھی آپ کے سگنلز آتے ہیں مختلف سینسر سے, ان کو اکٹھا کر کے تو اس کی
انٹیگریشن کر کے اس سے یہ سینس نکالنا کہ اب جو ایکچویٹر ہے جو اصل فنگر ہے یا ہینڈ ہے اس کی موومنٹ کیسے ہوگی. تو روبوٹکس میں 2 طرح, ایک ایکچویشن ہے اور ایک سینسنگ ہے. تو سینسنگ کی جو انٹیگریشن تھی اس کا میں نے ایک فریم ورک بنایا تھا اور اس کے کوئی ڈیمونسٹریشن وغیرہ تھی, تو وہ یہ تھا. تو وہ اس لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ وہ تھا تو سافٹ ویئر کا پروجیکٹ, تو وہ انٹیگریشن آف سینسر ورچوئل سینسرز کی, تو وہ سگنلز وغیرہ. تو بہرحال اٹ واز ویری گڈ ایکسپیرئنس. اور بچے بھی آپ کے وہیں پہ تھے؟ بچے بھی میرے ساتھ پڑھ رہے تھے وہاں پر اس ٹائم؟ ظاہر بات ہے وہ جاتے اسکول میں داخل ہو گئے, بلکہ وین دا فرسٹ ڈے دے ارائیو آل 4 آف دیم پکڈ اپ چکن پاکس. اچھا, آن دا ویری فرسٹ. جو ہمارے ہوسٹ تھے ان کے گھر ہم گئے, انہوں نے پہلا ہمارا کھانا کیا, ان کے بیٹے کو چکن پاکس ہوا وہاں یہ وبا ہوتی ہے پورے اسکول میں ہوتی ہے. تو وہ ان دنوں اس کا نا وہ چکن پاکس جو ہے نا یہ وہ ختم ہو رہا تھا, تو انہوں نے وہی ٹائم ہوتا ہے جب یہ کنٹیجس ہوتا ہے, تو سب کو چکن پاکس نکل آیا اور ان کی اسکول شروع ہونے میں 10-12 دن کا وقفہ آ گیا. لیکن ڈاکٹر نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں, یہ بس ہوتا ہے, روٹین ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلے پھر 5 سال ان کو کچھ نہیں ہوا. تو وہاں سے ہم نکلے ہیں, یعنی کہ وی میڈ گڈ فرینڈز اوور دیئر. اور ایئر 1996 میں ان جنوری آئی گاٹ مائی وائوا شیڈول, بٹ دین اٹ واز ڈیلیڈ فار 2 months کیونکہ ایگزامینر کہیں امریکہ چلا گیا. تو 15 مارچ کو ہوا اور آئی واز گیون اسمال چینجز which I completed and submitted on, I recall, it was 4th of April. Then we went for London, بچوں کو زو وغیرہ ذرا سیر سپاٹا. And then through Cairo we went for Hajj. All of us did Hajj together. It was April 26th, I believe, in 1996. تو وہ کر کے 1 مہینے میں ہم پھر واپس وی لینڈڈ ان پاکستان. And the scholarship was funded by the government of Pakistan? Yes, it was funded by the government of Pakistan. So you had to come back like ایک bond type. وہ آنا بھی تھا. ہم کلچرلی دقت پتہ کیا ہے, شاید اب وہ اس طرح کی سینسٹیوٹی نہیں ہے. ہماری جو جنریشن ہے وہ جس طرح کے ویلیو سسٹم میں ہماری ابتدائی زندگی گزری ہے اس کے لیے بڑا ٹف ہے ایک بالکل ہی اپوزٹ قسم کے ویلیو سسٹم میں ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ ہم نے تو آنا ہی تھا, تو ہم آ گئے اور پھر وہ ہم آئی لینڈڈ, آئی وینٹ ٹو دا زکری انسٹیٹیوٹ, آئی جوائنڈ دیئر. بٹ فضا کو بہت اچھی نہیں تھی. دین الٹیمیٹلی مجھے اتنا پریشان کیا گیا کہ آئی ہیو ٹو ریزائن. آئی ریزائنڈ اینڈ لیفٹ, went to home. For after few months I joined College of EME here in Nest. Stayed there for about 2.5 years. From there I was picked up by FAST. And then the rest is history. Then پھر میں FAST میں ہوں اس وقت سے, اور it was a very good time to join FAST for me. When I look back now کہ وہ میرے جو ابتدائی زندگی کے تجربات تھے کہ والد صاحب کا ہارڈ ویئر مل سٹور اور سیمنٹ اور یہ سارا کاروبار تھا, ہمارا بچپن وہاں گزرا تھا, تو مجھے ان سب پروسیسز کی سمجھ تھی. اور وہ لوگ ابا جی سے آپ اپنے والد صاحب سے ہمارے سے وہ مشورے کرتے تھے, اپنے مسئلوں کے حل وہ بتاتے تھے, ہم سنتے تھے, ہمیں سمجھ آتی تھی. تو اس کا یہ ہوا کہ جب میں فاسٹ میں آیا تو فاسٹ میں بھی ایک سپری آف کنسٹرکشن تھی. دیٹ ہیلپ می. مثلا میں نے اسلام آباد کا کیمپس جو ہے وہ بنایا ہے, اس کا ایک ایک کمرے کی 1-1 انچ کی مجھے پیمائشیں یاد ہے کہ میں نے کیا کیا تھا, کیسے کیا تھا. اسی طرح پھر بعد میں اور اس دوران وہ CDA سے ہم نے یہ زمین ایکوائر کی, اور اس کے بعد پھر چنیوٹ والا کیمپس جو ہے وہ مجھے بنانے کا, اس کی جا کے تو زمینیں بھی خریدی ہم پبلک سے, اور وہ بنایا, اس کو بھی چلایا. اسلام آباد کیمپس آئی واز ڈائریکٹر فار 10 ایئرس. تو اگر آپ کو مناسب لیڈرشپ مل جائے ڈیڈیکیٹڈ, تو ان کو ایک لانگر سپری دینی چاہیے کہ وہ چیزوں کو بنا تو لیں, جب بن جائے گا پھر چلانا, پروسیسز بنا دیں, اسٹرکچرز بنا دیں. ہاں جی. تو اس دوران ہی ڈاکٹر ایوب الوی اور میں اور ہمارے جو ڈاکٹر وسیم ہیں, وی ور دا ٹیم. ہم نے اور بھی لوگ تھے کراچی میں تھے, تو ہم نے بڑا مل کر ایز اے ٹیم کام کیا. سارے بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ, آنیسٹ لوگ, اور کمیٹڈ ٹو دا کاز آف جو ہے نا
بہرحال دیٹ ہاؤ اٹ وی اینڈیڈ اپ. اور تھوڑا سا اگر میں سو ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اف آئی ٹاک اباؤٹ دا ہسٹری آف فاسٹ, تو فاسٹ بنا تھا آئی بلیو BCCI نے ایک فنڈ دیا تھا. نہیں, یہ بات کی بات ہے. فاسٹ جو ہے نا, دا ورڈ اٹ اسٹینڈ فار فاؤنڈیشن فار ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. موٹیویشن یہ تھی کہ جب 79 میں رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا, شروع سے ہسٹوریکلی یہ ایک متھ تھا کہ جو رشیا ہے اٹ وانٹ ٹو ریچ ٹو دا وارم واٹرس, اور وہ یہی راستہ لگتا تھا ان کو. تو اسی کو روکنے کے لیے امریکہ بھی آیا, سارے کچھ آئے, ہم بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے. تو اس وقت جو یہاں کچھ بزرگ لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے ملک کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. اس سے بوڑھے بوڑھے لوگ تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی. تو دے اسٹیبلشڈ, اور آغا صاحب کے دوست سے سارے, آغا حسن آبدی صاحب کے, صحیح, اور انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ایک فاؤنڈیشن بنایا, آغا صاحب کے ایما پر بنایا. آغا صاحب نے پرومس کیا میں آپ کی ہیلپ کروں گا, آپ بنائیں. ایک جسٹس اخلاق حسین ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے, ریٹائرڈ جج تھے, تو ان کو انہوں نے اس کا چیف ایگزیکٹو یا کیا سیکریٹری جنرل, انہوں نے اس کا آئین اور دستور بنایا. اس میں انہوں نے کیٹیگریز رکھیں, 2 ججز ہوں گے, 2 وائس چانسلرز ہوں گے, ایک 15 افراد کا بورڈ آف گورنرز ہوگا, جو کہ اس کے وہ نان بینیفیشری ہوگا. وہ سارے نان بینیفیشریز ہوں گے, کوئی تنخواہ نہیں لیں گے, لیکن اس کا کام فی سبیل اللہ چلائیں گے. کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کے مسلم سائنٹسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم بغیر کسی تفریق کے, مالی طور پر کسی بیک گراؤنڈ سے بچہ آئے اس کو ہم تعلیم ڈینائی نہیں کریں گے. ہمارا مطلب ہے کہ ہم بہترین ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے جس پر ہم انویسٹ کریں گے. ہم بے شک تھوڑا کام کریں, 1 نمبر کوالٹی. ہمارے اس طرح کے انہوں نے ماٹوز سامنے رکھے. اس وقت ابھی کلیئر نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, بس کچھ کرنا ہے. تو اس وقت پھر وہ ابھی ایفرٹ کر رہے تھے کہ کسی طرح سے, ایک ڈاکٹر منیر احمد خان ہوا کرتے تھے جو پاکستان اٹامک انرجی کے ریٹائرڈ چیئرمین تھے, تو پہلے وہ پریزیڈنٹ بنے, اور جسٹس صاحب سیکریٹری جنرل بنے, اور بھی لوگ تھے ساتھ. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم الیکٹرانکس میں کا کام کرتے ہیں, اور وہ جو ساری باہر سے چیزیں ہم ان کو انڈیجنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام بنایا. تو یہ دے وینٹ ٹو UK, شاید اپنے ذاتی کام ان کا نال یہ بھی کام ہو جائے. تو دے ور آفٹر لوکنگ فار جینٹل مین, ان کا پتہ تھا کہ الیکٹرانکس انجینئر ہے. اس کے پاس گئے مینچسٹر یونیورسٹی میں, انہوں نے کہا جی آپ چلیں واپس. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جانا, یہ ایک اور صاحب ہے, ان کا کل PhD کا ڈیفینس ہے, اس نے پوچھ لو. تو ڈیفینس ان کا ہو گیا. تو ان کو ملے تو انہوں نے پوچھا جی کہ ہاں, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم تو سارے بزنس بیک گراؤنڈ, آپ ٹیکنیکل ہم آپ کا اسیسمنٹ نہیں کر سکتے, آپ ہم US جا رہے ہیں ہمارے ساتھ چلے, وہاں ہم آپ کی اسیسمنٹ کرائیں. تو اٹ واز ڈاکٹر ایوب الوی. ان کو وہ US لے گئے ساتھ. وہاں جن لوگوں سے ملے انہوں نے ان کو کیا کہ بندہ فٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ایوب الوی واز ہائرڈ ایز اے فریش PhD ان کا ایریا کمپیوٹر انجینئرنگ کا تھا. UIT لاہور کے وہ گریجویٹ تھے الیکٹریکل کے. تو ہی کیم اوور ہیئر اینڈ اسٹارٹیڈ ایکچولی ایک الیکٹرانکس لیب آن بہاف آف فاسٹ کے پاس اس وقت کوئی بلڈنگ, کوئی جائیداد, کوئی زمین نہیں تھی. لاہور والا جو کیمپس ہے اس کا پلاٹ جو تھا وہ اس وقت ان کو مل چکا تھا. ایک نیک آدمی تھے سیٹھ نوازش علی, یہ ان کی دین تھی, ان کی ذاتی جگہ تھی. جو LD ایکوائر کرنا چاہتی تھی, ان کے مقدمہ چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سیٹھ صاحب سے نیک کام کرنے کے ہمیں دے دیں. تو وہ انہوں نے مقدمہ واپس لے لیا, تو ہمیں گورنمنٹ نے وہ الاٹ کر دی. تو وہ 100 کنال کی جگہ ہے, وہ صرف وہ جگہ تھی خالی, وہ اس میں آموں کا ایک باغ ہوتا تھا اور یہ. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ انہوں نے 6-7 PhDs ہائر کیے, اور ان سے مختلف پروجیکٹ, ریسرچ پروجیکٹ ڈیزائن کریں جی, یہ بنائیں جی, یہ مائکرو ویو اوون بنائیں, یہ بنائیں, ہوم اپلائنسز یہ بناتے تھے. تو جو جب انڈسٹری کے پاس جاتے تھے, سیٹھوں کے پاس, انہوں نے کہا جی کیا فائدہ ادھر بنانے کو, تائیوان سے ہانگ کانگ سے سستا مل جاتا ہے ادھر بنانے کے. تو لوگوں کو عام پبلک اتنی انتھیوزیاسٹک نہ ہوئی.
بڑی مایوسی تھی. اس دوران جسٹس صاحب کا انتقال ہو گیا, جسٹس اخلاق حسین جو تھے. تو وہ جو ہے وہ پھر آغا صاحب ہی پیچھے بیک پہ تھے. وہ تھوڑے سے جب پیسے چاہیے تو بھیجتے تھے, وہ پیسے ختم ہو جاتے تھے ریسرچ میں لوگوں کو تنخواہ دے کے. تو انہوں نے کراچی کے ایک پروفیسر ظفر زیدی صاحب تھے, ان کو پھر بنایا اس کا سیکریٹری. تو انہوں نے یہ کہا آغا صاحب نے, آپ روز پیسے مانگتے ہیں, میں آپ کو ایک ہینڈسم رقم اس کو بینک میں رکھیں, اس کے منافع سے چلائیں. تقریباً 86 میں آغا صاحب نے 2 انجیکشن میں فاس کو 10 کروڑ روپیہ دیا. 86 میں کچھ شاید ایک 86 میں, ایک انجیکشن 87 میں تھا. تو وہ ہم نے بینک میں رکھا, اس انڈومنٹ بنائی, اور وہ جو انڈومنٹ ہے اس کے منافع سے کاروبار چلانا شروع. اس کے بعد کسی نے 2 پیسے نہیں دیے. وہی آغا صاحب کا دیے ہوئے پیسوں میں اتنی برکت تھی کہ آج فاس کے 5 کیمپسز ہیں, اپنی زمین پر ہیں, بلڈنگز ہے, 1300-1400 1500 ملازم ہے, 12-13-14 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں, سب کا نظام چل رہا ہے. اس 10 کروڑ کی جو برکت تھی. اور وہ انڈاؤمنٹ فنڈ ابھی تک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. اس کی والیوم کیا ہو چکی ہے اف آئی مے آسک؟ اب خاصی بڑی ہے. زبردست. اوکے, سو 70s میں تو یہ اس طرح سے بنا. بائی دا ٹائم آپ نے جوائن کیا 80s میں, بائی دا ٹائم آپ نے جوائن کیا تو اس وقت کراچی, لاہور اور اسلام آباد اسٹارٹ ہو رہا تھا. ڈاکٹر ظفر زیدی صاحب تھے نا, انہوں نے یہ کیا کہ کراچی میں, وہ پروفیسر تھے کیمسٹری کے کراچی یونیورسٹی میں, انفلوئنشل آدمی تھے. انہوں نے کمپیوٹر سائنس کا پروگرام کراچی میں شروع کیا. جب وہ کراچی یونیورسٹی کے بعد ان کا ہماری تو ڈگری زیادہ 3 سال کی ہوتی ہے, 4 سال کی تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتی. انہوں نے جو یو ایس کی ایک یونیورسٹی کا پروگرام اٹھایا, اس میں سے جو براڈ اسپیکٹرم والے کورس نکالے, مین کمپیوٹر سائنس رکھ لیا, اور 3 سال والی جو BCS تھی نا, بیچلر آف کمپیوٹر سائنس, وہ ڈگری جاری کر دی 100 کریڈٹ کی. تو کراچی یونیورسٹی نے ہم سے الحاق کر لیا, ہمیں ایسوسیٹ کر لیا. ہم ٹرانسکرپٹ دیتے تھے, کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ اس پہ ڈگری جاری کر دیتے تھے. تو اٹ وینٹ ویری ویل. پھر 86-7 میں یہ ہوا کہ ڈاکٹر محبوب الحق ہمارے پریزیڈنٹ بن گئے. وہ ذرا زیادہ بڑے اسٹیچر کے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کراچی کا ایکسپیریمنٹ ہے, اس کو لاہور بھی لائیں. تو لاہور میں جو انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس بنا تھا, دیٹ واز کنورٹیڈ انٹو فاسٹ انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس 90 میں. اسی میں جب وہ بھی کامیاب ہوا تو 2-4 سال بعد محبوب الحق صاحب نے کہا اسلام آباد میں بھی شروع کرے. تو 96 کے اینڈ پر اسلام آباد میں شروع ہوا, جو کہ جنوری 97 سے کلاسز یہاں شروع ہوئیں, وچ واز ان 2 houses in front of the covered market in G6. اور وہاں پر شروع ہوا, میں نے بھی وہیں جوائن کیا. وہ 97 میں وہاں شروع ہوا, اور 2 سال بعد جنوری 99 میں آئی جوائن. اور اس وقت تک ہمارے پاس میرا مگر 2-3 بیچز کے اسٹوڈنٹ تھے, 35, 50, 40 میں سارے, دے ور لیس دین 200 اوور آل نمبر آف اسٹوڈنٹ. تو وہاں تھوڑے سے ملازمی تھے, ہم 3 پروفیسر تھے, ڈاکٹر ایوب البی, میں, ایک ڈاکٹر وسیم اکرام تھے, یہ جیکی سے چھوڑ کے آئے تھے, اور ہم ہی لوگ تھے. تو پھر باقی کچھ وزٹنگ فیکلٹی تھے. تو وہ بہرحال جو پہلا جو ایڈمیشن, ایک بات ورتھ مینشننگ ہے کہ 85 میں جب BCS پروگرام اناؤنس کیا گیا جنوری میں, تو اناؤنس کیا گیا کہ دیر آر 35 سیٹس. دا ایپلیکنٹ نمبر واز 3500. اچھا, فرام دا ویری اسٹارٹ. فرام دا ویری اسٹارٹ, بیکاز پورے پاکستان میں کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن نہیں تھی. اچھا, قائدہ یونیورسٹی میں ایک MSc کمپیوٹر سائنس تھا جو 16 ایئر والا تھا, اور ایک UET لاہور میں بھی اس سے ملتا جلتا ڈپلوما یا MSc تھی, اور کہیں نہیں تھا. تو یہ انڈر گریجویٹ لیول پہ پہلا پروگرام تھا. اور مجھے یاد ہے کہ کئی لوگ جن کا میں نے سنا ہے, نامی گرامی لوگ ہیں, اب ان کا ذکر بھی میں کرتا ہوں, وہ NED سے 1 سال کی الیکٹریکل کی ڈگری چھوڑ کر انہوں نے جوائن کیا تھا. اچھا, ہاں جی, ون سچ جینٹل مین, ان کا نام حسن رضوی ہے. آج کل اوریکل کے جو 3-4 ٹاپ بندے ہیں, ہی از ون آف دیم. اچھا, تو وہ یہاں ایک دفعہ ہمارے کیمپس میں آئے بھی تھے, خطاب وغیرہ بھی کیا تھا. تو اٹ بیکیم بیکاز 2-3 باتیں تھیں کہ فاس کے نام کے ساتھ BCCI بینک کا نام تھا,
چونکہ یہ ان کا خیراتی کہہ لیں ایک فنڈیڈ پروجیکٹ ہے، اور ایک بی سی سی آئی کی اس وقت بہت گڈ ول تھی. دوسرا یہ تھا کہ جس بچے کو فاسٹ میں داخلہ مل گیا نا، 3 سال کے بعد وہ امریکہ چلے جائے گا، چونکہ اس وقت سلیکان ویلی ابھی شروع ہو رہی تھی، فاسٹ بھی شروع ہو رہا تھا. جو بچہ بھی یہاں سے گریجویٹ کرتا وہ کریڈینشل بھیجتا تو اس کے گریجویشن سے پہلے ادھر سے آفر آ جاتی تھی. تو یہ ایک وجہ تھی کہ یہ دو، ایک بی سی سی اے کا نام تھا اور ایک امیجیٹ ٹرانسفر ٹو یو ایس. تو اس وجہ سے فاسٹ کو بہت، پھر دوسرا ہمارا شروع سے کوالٹی کانشیسنس بہت تھی. پڑھانے والوں میں بڑے زبردست لوگ تھے اور بڑے کوالٹی کانشیس سے، کیونکہ جو بچہ یہاں سے پڑھ کے نکلا وہی کو ڈو تھنگس، وہ ایسا زبانی ہوائی کام نہیں ہے. تو وہ فوراً اس وجہ سے فاسٹ کا نام بھی بنا، عزت بھی بنی. مینجمنٹ بھی انتہائی سنسیئر تھی اور انہوں نے بڑی ڈیڈیکیشن سے کام کیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ فاسٹ جو ہے وہ اس ڈیڈیکیشن کی وجہ سے یہ تعمیر ہوا ہے. ادروائز آپ کمپیریزن کریں 10 کروڑ روپے کتنی کو ورتھ ہوگی. ایمانداری اور ڈیڈیکیشن اور ایک ایک پیسے کی حفاظت، ہم اس کو، وہ زکوٰۃ کا خیرات کا پیسہ تھا، ہم اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں کہ پیسہ ضائع نہ ہو، کوئی کسی طرح کی پلفریج نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو. تو اللہ کا احسان ہے کہ اب دیکھیں ہمارے پاس جو اب سارا کچھ ہے، یہ بلین اور بلین کی جائیداد ہے اور سارا کچھ ہے. اس ڈیڈیکیشن کی وجہ سے ہے، جو پوری ٹیم تھی، کسی ایک بندے کی بات نہیں، سب کا اجتماعی ایفرٹ تھی. And your personal journey, I mean, you joined as an associate professor in 99? As a professor in 99, ہاں جی. اور اس کے بعد پھر ایونچولی آپ نے مطلب کتنے عرصے تک آپ نے پڑھایا ہے اور پھر کتنے عرصے کے بعد آپ پڑھا تو میں آج تک رہا ہوں. اچھا آج تک پڑھا رہے ہیں؟ آج تک پڑھا رہا ہوں. ابھی میں نے آج رات پیپر بنانا ہے، جو 27 کو پیپر ہے میرے پرچے کا. اچھا کون سا کورس پڑھا رہے ہیں آج کل؟ میں ایک پروفیشنل پریکٹس کا کورس ہے، جو کہ کمپیوٹنگ کے جو پروفیشن، ان کے ایتھیکل سائڈ، ان کے لیگل سائڈ، اور جنرلی جو سافٹ ویئر بزنس ہے اس کے بارے میں کچھ میں ٹیچ کرتا ہوں. اور یہ جو ہے یہ چل رہا ہے کام. ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ آپ کا بھائی؟ وہ تو ایئر 2001 شروع ہوا. 99 میں یہ جو بلڈنگ ہے ہماری ہیڈ آفس کی، یہ بنی اور یہ 2000 کے شروع میں مکمل ہوئی. تو ہم وہاں وہ جو G6 میں تھے وہاں سے یہاں موو کیے. مجھے یاد ہے آج تک ڈیٹ، اٹ واز 1 اپریل، جو پھول والا دن ہے، اس دن ہم وہاں سے یہاں منتقل ہوئے تھے، اور اس بلڈنگ میں جو G6 میں ہے. تو وہاں پر ہم نے اس دوران جولائی میں ہمیں چارٹر مل گیا یونیورسٹی کا. 1 جولائی ایئر 2000 وی گاٹ دا چارٹر فار دا انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی. تو اسلام آباد اور لاہور پہلے افیلیٹڈ تھے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، لیکن اب ہمیں انڈیپینڈنٹ چارٹر مل گیا. تو پھر یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے پہلے تو 3 سال والا پروگرام 4 سال کا کیا. پہلا کام یہ کیا، اور ایک سمیسٹر ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنے میں جو مختلف پوزیشن تھی، ریکٹر کون ہوگا، رجسٹرار کون ہوگا، ڈین کون ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ایچ او ڈی کون ہوگا، یہ سارے جو لیگل ڈاکومنٹ کے اپنے آپ کو پوزیشن کی. تو 1 جنوری ایئر 2001 آئی واز اپوائنٹڈ ڈائریکٹر آف اسلام آباد کیمپس. تو وہاں سے لے کر 31 دسمبر ایئر 2010، 10 سال یہ ایک سپری تھی. اٹ واز اے لانگ رن. اور پہلے تو ہم نے یہاں سیٹ اپ کیا، اور یہاں ہم رہے تقریباً 2005 تک. اور 2004 میں ہمیں اس جگہ کا پوزیشن ملا، تو وہاں ہم نے تعمیر شروع کی، اور پھر الٹیمیٹلی 2005 میں وی مووڈ آل ٹوگیدر اوور دیئر. پھر حسب ضرورت بلڈنگیں وشلیں بنتی رہی اور فیکلٹی بھی ہائر ہوتی رہی. تو آئی واز پارٹ آف دا مینجمنٹ سنس 2001 to 2010. And then why did you leave in 2010? نہیں، وہ اس دوران بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے چنیوٹ فیصل آباد میں ایک کیمپس بنانا. اچھا. انہوں نے کہا یو آر دا موسٹ ایکسپیرئنسڈ ڈائریکٹرس، یو اسپیک ویری گڈ پنجابی، یو کین مکس ود دا پیپل ویری فریلی، اور فیصل آباد کا تاثر بھی ہے کہ وہاں ذرا دیسی سا ماحول ہے. تو انہوں نے جناب مجھے پھر یہ چوز کیا کہ آپ جائیں وہاں کیمپس نیا بنائیں. تو ان ارلی 2011 آئی واز آسکڈ ٹو ڈو دس. 1 سال تو مجھے لگ گیا وہاں زمین خریدتے. جو
پشتینی زمین ہے جو نسل در نسل جو اس میں بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہے. وہ ڈائریکٹ کسان سے خریدنا از اے ٹف تھنگ. اس لیے لوگ کالونیوں میں جاتے ہیں نا, کالونی والے وہ ساری کمپلیکیشن بھگت لیتے ہیں, پھر وہ آپ کے لیے کمپلیکیشن وہ پیدا کرتے ہیں جو بھی. لیکن وہ ہم نے زمین وغیرہ وہاں خریدی. اور 4 فیبرری 2012 وی ہیڈ دا ارتھ بریکنگ سیرمنی اوور دے. ہمارے سارے BOG گئے, سارے بڑے لوگ. اس میں ہمیں وہ زمین جو پہلی 10 ایکڑ تھی وہ ہمیں چنیوٹ کے جو شیخ برادری ہے انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے کچھ 4-5 کروڑ کی وہ ہمیں خرید کر دی تھی. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ چنیوٹ سے باہر نہیں جانا. تو چنیوٹ اور فیض آباد کے عین ایج پہ ہے وہ. اور یہ کتنا بڑا کیمپس تھا؟ اس وقت 10 ایکڑ تھا, تو ابھی وہ تقریباً 30 ایکڑ کے قریب ہے. اور باقی جو اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور والے کیا سائز ہے؟ جو اسلام آباد میں ہے یہ 17 ایکڑ ہے, 17.5 ایکڑ. جو پشاور میں ہے وہ تقریباً 4-4.5 ایکڑ ہے. کراچی والا جو ہے وہ تقریباً 6.5 ایکڑ ہے. ہمیں 6.5 ایکڑ وہ سامنے ملا ہوا ہے, اس پہ انکروچمنٹ ہے, قبضہ ہے اس پہ لوگوں کا. تو ناؤ وی آر لوکنگ فار اندر پلیس. وہاں ایک ایجوکیشن سٹی بنا ہے سندھ گورنمنٹ میں, اس میں ہم کوئی ٹکڑا اور 50 ایکڑ کا لینا چاہ رہے ہیں. تو سارا موو کر کے ادھر ہی چلے جائیں گے؟ نہیں, ادھر ایک نیا ملٹیپل کیمپس. کراچی میں تو آپ کا مین سٹی میں بھی آئی بلیو ایک ہے, اور پھر ایک وہ چھوٹی سی فیسلٹی ہے, وہ ایک گھر ہے 700 گز کا. تو اس میں ہماری MS کی کلاسز چلتی ہیں. MS کے اسٹوڈنٹ عام طور پہ ورکنگ ہوتے ہیں. تو وہ جہاں ہے نا اس کے ارد گرد ساری کراچی کا IT ہب وہی ہے. اٹ از ان دا مڈل. تو وہ شام کے ٹائم پھر وہ MS وغیرہ کی جو کلاسز ہیں نا وہ اس میں. اور لاہور کا کیا سائز ہے؟ لاہور 100 کنال ہے جی, 12.5 ایکڑ. اور اس میں ایکسپینشن کچھ کرنے کا پلان ہے؟ کوئی چانس ہی نہیں ہے. زمین اتنی مہنگی ہے اور ارد گرد سارے گھر شہر ہیں بنے ہوئے, تو وہاں نہیں, مطلب وہاں نہیں, بٹ ایونچولی لاہور کے اندر کوئی فردر ایکسپینشن. ہم کوئی اور دوسرا سیکنڈ کیمپس بنانے کی ہماری خواہش ہے, لیکن زمینیں شمینیں اتنی مہنگی ہو گئی کہ ابھی تک وہ ریچ میں نہیں آئی. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. صحیح ہے. ایک درمیان ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ وی ہیو پرچیزڈ 20 ایکرز آف لینڈ ان ملتان. اچھا, سو دیٹس اے نیو سٹی دیٹ ول ایٹ DHA ملتان. صحیح ہے. تو وہ 20 ایکڑ ہے, وہ ابھی آج کل اس کی 4 دیواری ہو رہی ہے. تو وی آر ورکنگ آن اٹس ماسٹر پلان اینڈ دا مین بلڈنگ. تو وہ شاید اگلے سال میں وہ بنے گی. دین وی ول اسٹارٹ اوور دیئر. وہ تھا کہ وہ ایک ایریا ہے جو کہ پوٹینشلی ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. تو باقی تو ہمارے ایک بڑی اسٹرینتھ ہمارے پاس یہ کہ ہمارا فیڈرل چارٹر ہے وچ گیوز us the power to start a campus anywhere in پاکستان. اس کے بعد پھر بزنس ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ویئر یو کین ایکچولی پلیس. کیونکہ کیمپس کھولنے کے لیے بھی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر ہیومن کیپٹل اچھی کوالٹی کی فیکلٹی مل سکے. اب جو اچھی کوالٹی کی فیکلٹی ہے اس کی اپنی ضرورت ہے. اس کے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے اسکول اچھے ہوں, صحت کی فیسلٹیز ہوں, ماحول اچھا ہو, سیوک لائف ہو. تو وہ ہر جگہ تو نہیں کھول سکتا نا. تو وہ اس وجہ سے مطلب کہ مجھے یاد ہے کہ وہ جب پریزیڈنٹ فاروق لغاری تھے انہوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ ڈیرہ غازی خان میں آپ اپنا کیمپس بنائیں. تو وی کوڈنٹ ڈو اٹ بیکاز یہ جو باقی چیزیں تھیں یہ وہاں نہیں بن پاتی تھی, اویلیبل نہیں تھی. تو بہرحال دیٹ از ہاؤ اٹ از. درمیان میں ایک ٹائم پہ یہ بھی سننے کو آیا تھا کہ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف جائے گا فاسٹ. یہ کئی دفعہ باتیں بورڈ آف گورنرز میں ہوتی رہتی ہیں, لیکن میڈیکل جو ہے وہ کالج بنانے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو این ایسوسیٹڈ سائزیبل ہاسپٹل. تو فاسٹ میں یہ ہے کہ فاسٹ از اے اسمال فش ان اے ویری بگ پونڈ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. ہمارا جو کمپٹیٹرس ہیں, گورنمنٹ ادارے ہیں, ان کے پاس بے شمار فنڈس ہیں. ان کو زمین بھی مفت مل جاتی ہے, وہ PC1 جمع کراتے ہیں, جتنی بلڈنگیں ہر ایک کے پیسے بھی علیحدہ مل لیتے. ہم نے اپنا زمین بھی خود خریدنی ہے, بلڈنگ بھی خود بنانی ہے, اچھی کمپیٹیبل سیلریز دینی ہے ٹو ہائر گڈ فیکلٹی, اور زندہ بھی رہنا اور سروائیو بھی کرنا اور ایکسپینڈ بھی کرنا. اٹس اے ہیوج چیلنج. If you see in terms of management and business terms, it's a huge challenge, not that easy. اور یہ ہم جو بنا پائے ہیں وہ جو ٹیم ہے اس کی ڈیڈیکیشن اور ایمانداری کی وجہ سے بنا پائے. اور الحمدللہ
میں تو جب غور سے دیکھتا ہوں یہ تو معجزے کی چیز ہے. ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں بعض اوقات پرائیویٹ چیریٹی ٹرسٹ جو ہیں اٹ از اے چیریٹی فاؤنڈیشن جو چیریٹی سے بنا ہے, اور اسی اسپرٹ میں اٹ از این NPO گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں نان پروفٹ آرگن ہے, وی آر رجسٹرڈ لائک دیٹ. تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, تو وہ اسٹوریاں سنتی ہیں. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم پر کہ یہاں بڑی ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ ملی ہے. جو بورڈ ہے اوبیسلی اس میں ظاہر ہے جو لوگ ہیں بورڈ گورنرز ہیں وہ سوئچ ہوتے رہتے ہوں گے, اس کا کوئی میکینزم ہوگا. تو ہاؤ ڈو دے چوز دا پیپل ہو آر ان دا بورڈ؟ 15 افراد پہ مشتمل بورڈ ہے. ہر ایک ممبر جو ہے وہ ابتدا میں 80 میں تو انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک ممبر 3 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے. وہ الیکٹ دم جو باقی بیٹھے ہوئے. مثال کے طور پہ ایک جج صاحب تھے, تو ابھی جسٹس اسلم جعفری صاحب کراچی کے تھے, تو وہ ممبر تھے. ہی ایکسپائرڈ اباؤٹ 6-7 ماہ پہلے, 8 ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب وہ جج تھے سپریم, وہ ہائی کورٹ کے جج تھے. کسی جج کو بٹھانا تھا تو پھر وہ ڈھونڈ کے سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں اطہر سعید صاحب, اسی کیٹیگری کے ہیں, کراچی کے رہنے والے ہیں, انفلوئنشل آدمی ہیں. ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں. تو ان کو بلایا گیا اور باقی جو ممبرس ہیں انہوں نے الیکٹ کر دیا. تو ہی بیکیم پارٹ آف دا بورڈ آف گورنرز. رائٹ. تو اس طرح سے وہ جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. انڈیفینیٹلی کوئی نہیں ہے. وہ جو بندہ اگر اچھا کام کر رہا ہے, انٹرسٹ لیتا آتا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے, تو اس کو اگلے 3 سال کے دوبارہ الیکٹ کر لیتے ہیں. وہ اس طرح سے ہے. تو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اوور دا ٹائم لوگ. اور بعض اوقات کئی لوگ پھر اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں. یہ بڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کمائی ہے, جن کی عزت ہے, جن کی رسپیکٹ ہے, اور ان کی معاشرے میں جو عزت ہے نا, میں اس کو بہت ویلیو کرتا ہوں. وہ ہم کو جو ہم آن گراؤنڈ ایڈمنسٹریٹرز ہیں ہمیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمیں ہمارے معاشرے میں بڑے نیگیٹو انفلوئنسز وہ آ جائیں گے, ہاں جی یہ کریں جی وہ کریں. جب ان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ان کے بورڈ آف گورنر میں لوگ بیٹھے ہیں, تو لوگ پھر خاموشی سے چلے جاتے ہیں, بحث نہیں کرتے ہمارے ساتھ. تو وہ ہر دور میں بڑے نامی گرامی لوگ رہے ہیں, اور اپنے اپنے فیلڈ کے جو ماہر لوگ تھے وہ تھے, اور جن کی بڑی عزت ہے, بڑی نام ہے. مطلب کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں سینیٹر وسیم سجاد ہیں, ایکس چیئرمین سینٹ, شاید سب سے لانگسٹ 12 سال تک وہ چیئرمین رہے سینٹ کے, تو بڑا اعزاز کی بات ہے. تو وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. جب ڈاکٹر ماول کی ڈیتھ ہوئی تو پھر انہوں نے باقیوں نے ڈھونڈ کے, اس وقت وہ چیئرمین تھے, ان کو بنایا 1998 میں. تو سنس دین ہی از دا پریزیڈنٹ. باقی لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں. ایچو بیگ صاحب ہوا کرتے تھے, آج کل جو ہے ان میں ڈاکٹر سمر مبارک مند ہیں ہمارے. اچھا, ہی از آلسو پارٹ آف دا بورڈ. ہاں جی, ہی از پارٹ آف دا بورڈ. یس. اچھا, ہاں جی, اس میں اور لوگ بھی ہیں, جسٹسز ہیں. جسٹس اجمل میاں ہیں پشاور ہائی کورٹ کے, وہ چیف جسٹس رہے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ان سے پہلے جسٹس عثمان علی شاہ تھے, وہ تھے. اسی طرح لاہور سے ایک اور جسٹس شبہ رضا ہیں, ابھی وہ بنے ہیں ممبر. وائس چانسلرز میں بڑے نامی گرامی بہت شروع سے, ایک ڈاکٹر رفیق احمد ہوا کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر, تو اپنی ڈیتھ تک ہی واز ممبر آف دس, شاید سب سے سینئر موسٹ تھے ڈاکٹر رفیق احمد. تو فاسٹ ان اٹ سیلف ظاہر ہے گرو بھی بہت زیادہ کیا ہے پچھلے آئی وڈ سے 40 ایئرز گیو اور ٹیک. جی. اور کیمپسز آلریڈی 5 میں ہیں, 6 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوپ فلی انشاءاللہ 23 میں وہ بھی لانچ ہو جائے گا. جی جی انشاءاللہ. لاسٹ 2 ایئرز 3 ایئرز میں پرٹیکولرلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈگری پروگرامس بھی اب فائنلی اپ گریڈ ہو کر اسپیسیفک ہو گئے ہیں جیسے جیسے ٹائم سوئچ ہوا ہے اس کے حساب سے. پہلا تو اگر میں آپ سے سمپلی پوچھوں کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو فاسٹ کس طرح سے ایوالو ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اگر میں کمپیئر کروں اس کو ارلی ڈیز میں ان ٹرمز آف دی ایجوکیشن سسٹم جو آپ نے لیا تھا 70s اور 80s کے اندر, اور آپ نے شاید جو ایکسپیرینس کیا UK کے اندر, اس سے اف یو ور ٹو کمپیئر ٹو واٹ از بینگ آفرڈ ہیئر ٹوڈے, do you think you would be satisfied? The 37-year-old you who went to the UK, do you think you would be satisfied with what has been created? Yeah, do you think there is more effort that needs to be done to bring it to that There mark? is always room for improvement, no doubt about that. But generally what we are following over here fast, it is the American model, not the British model. British model term system کا ہوتا ہے. صحیح. The 2 terms, the 3rd term میں آپ کو پیپر شیپر لکھتے ہیں سمر میں. تو یہ سیمسٹر سسٹم بیسڈ ہے جو کہ پرائمریلی US
ماڈل ہے جو کہ 4 کے CGA پر 4 کی اسکیل پر چلتا ہے, اور ایک فال سیمیسٹر ہوتا ہے, ایک اسپرنگ سیمیسٹر, اسی میں یہ روٹین میں چلتا ہے. اس میں جو بنیادی فلسفے میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو سیمیسٹر سسٹم ہے یہ کنٹینیوس ٹیچنگ اینڈ کنٹینیوس ایویلیویشن کا نام ہے. جو برٹش سسٹم رہا ہے وہ اصل میں آپ پڑھتے ہیں اور ٹورڈز دا اینڈ آف دا ٹرم یو آر ایگزامنڈ. آپ نے سال پورا پڑھائی کی, آپ نے اینڈ پہ آپ نے ایگزام دیا. جو بعض صورتوں میں اگر بورڈ شورڈ ہم دیکھتے ہیں تو پڑھایا کسی اور نے, پیپر کسی اور بندے نے سیٹ کیا ہے اور مارکنگ کسی تھرڈ بندے نے کیا. ان میں یہ سسٹم رہا ہے. سیمیسٹر سسٹم کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس لرن کر رہے ہیں. وہ جس بندہ جو آپ کو پڑھا رہا ہے وہی آپ کے لیے ایگزام سیٹ کرتا ہے, وہی ایویلیویٹ کرتا ہے. جو ٹیچر ہے اس کی آنیسٹی پہ ٹرسٹ کیا گیا ہے, اس کی رسپیکٹ ہے اسی لحاظ سے. اور ہم اس بارے میں بہت کانشیس, ہم نے بڑے میئر چھوٹے موٹے لیے ان چیزوں کو انشور کرنے کے لیے. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور اس میں کنٹینیوس لرننگ اور کنٹینیوس اسسمنٹ ہے. آپ یو کین ہیو اے کوئز آن یور ویری فرسٹ ڈے ان اے سیمیسٹر, یا آپ کو اسائنمنٹ مل جائے گی, یا آپ کوئز ہوگی, یا کوئی ان اناؤنس کو ایگزام ہو جائے گا چھوٹا موٹا. اور وہ اس میں ایویلیویشن کے دو سے, ایک سیمیسٹر ورک کہا جس میں آپ کا مڈ 1 مڈ 2 اسائنمنٹس پریزنٹیشنز یہ سارا کچھ, اور ایک پھر فائنل ہوتا ہے جو کہ فائنل تقریباً 50% وہ ہوتا ہے. تو وہ پورے سیمیسٹر میں جو آپ نے سیکھا اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو ہم اس ماڈل پہ چلتے ہیں, اور جہاں تک اس کے رول ریگولیشن ہیں وہ اوور دا ٹائم ایوالو ہوئے ہیں فاسٹ میں. ماڈل آلدو کہ امریکن ہی ہے, لیکن ہم نے ان کو بڑی کوشش کر کے ڈاکومنٹ کے, انفیکٹ ایکڈیمک رول میں نے سارے ڈاکومنٹ کیے ہیں, اور ہم مشورے سے کرتے تھے, اور ہماری نظر ہمیشہ جو ہے اس کے آؤٹ کم ہے اس پہ ہوتی تھی, اور اس کے لحاظ سے کہ جو اوور آل سسٹم ہے اس میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو ہم آج بھی یہ کرتے ہیں, اس وقت بھی کنسلٹیشن سے کرتے تھے. آج کل بھی ہماری وہ ایک ہے آن لائن ایکڈیمک کاؤنسل اس کو کہتے ہیں, چیسی نے کہا کووڈ کے دنوں بنایا, ہم نے بنائی, وی فاؤنڈ اٹ ویری یوزفل. تو اس میں ہمارے پوری یونیورسٹی کے تمام ڈائریکٹرز, تمام ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ اور تمام ڈینز یہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. وی ہیو دس میٹنگ ایوری 2 weeks, اور جو بھی کرنٹ ایشو ہو, جو مسئلہ ہو, اس میں کھل کے بحث کرتے ہیں. اور آج بھی صبح میٹنگ تھی 10 سے 11 سوا 11 بجے تک. تو وی ڈبیٹ اٹ آؤٹ امنگ ایکڈیمیشنس. جو بورڈ ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتا, وہ ہمیں ہماری فائنینشیل مانیٹرنگ کرتا ہے, ہمارے بجٹ اپروو کرتا ہے, بجٹ ہمیں دیتا ہے. اس بجٹ کے مطابق ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلتے ہیں اور اسپینڈنگ کرتے ہیں, اور انشور کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کوئی چیز ضائع نہ ہو. اور بورڈ کو پھر ایکڈیمک رپورٹ بھی ہوتی ہے, آڈٹ رپورٹ بھی ہوتی ہے, تھرڈ پارٹی آڈیٹرز ہیں جو ایک ایک پیسے کا حساب چیک کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ نظام چلتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ فائنینشیل اٹانومی ہے اس لحاظ سے کہ جو ڈائریکٹرز ہیں سرٹن لمٹس ہیں کہ وہ اسپینڈنگ اپروو کر سکتے ہیں فرام ود ان دا بجٹ. ریکٹر کی بھی ہے, اور پھر بورڈ کے پاس ان لمیٹڈ ہے سارا کچھ. تو اس طرح سے یہ نظام چلتا ہے الحمدللہ, اور ابھی تک بہت سکسیزفل ہے. ایز فار ایز ایکڈیمکس آر کنسرنڈ, ایکڈیمک 2 حصے ہیں. ایک ریسرچ ہے ویئر یو کریٹ نیو نالج, اور شروع میں ظاہر بات ہے ہم بالکل ابتدائی سارا فوکس جو ہے وہ کلاس روم ٹیچنگ پہ اور ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ٹیچنگ پہ تھا, اور تعداد بھی بچوں کی کم تھی, ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی کم تھا. تو لیکن اور پھر ریسرچ اپرچونیٹیز بھی, تو وی ہیو ٹو انکلکیٹ دس ریسرچ کلچر. بڑی ایفرٹ کرنی پڑی اس کو. مجھے یاد ہے کہ ہمارا جو پہلا پیپر پبلش ہوا کسی ایک بندے نے جا کر کسی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں پڑھا, اٹ واز ان 2005. قازقستان, یہ جو ہے جو سمرقند بخارا والا جو ملک ہے ازبکستان, اس میں ایک کانفرنس میں جا کے ایک ہمارے پروفیسر نے پڑھا تھا. پھر اس کے بعد شروع ہو گیا کام, اور اس کے بعد ہم نے 2004 میں اپنا PhD پروگرام لانچ کیا. پہلے MS ایک 3 سالہ والے کو 4 سال کیا, پھر 2001 میں MS لانچ کیا گیا, MS کمپیوٹر سائنس. پھر نیا ڈپارٹمنٹ آیا ٹیلی کام انجینئرنگ 2002 میں
2003 میں انفیکٹ آیا. پھر اس کے بعد بزنس کی مینجمنٹ سائنس کی ڈگری 2004 میں لانچ ہوئی. تو اس طرح سے یہ کارواں بنتا چلا گیا. اور بعد میں اب اس میں یہ تھا کہ اچھا پہلے تو ہم نے سارے پروسیسز کو صحیح کیا, ان کو فائن ٹیون کیا, رولز بنائے, ساتھ ساتھ سسٹمز بنائے سافٹ ویئر کے جو کہ ڈیٹا کو ریپوزیٹری کو مینیج کر سکیں, اور وہ رول سارے ان ڈیٹا بیسز میں ہم نے امپلیمنٹ کیے. اور ہماری اپنی ہی ٹیم تھی, اور جو اور ایسوسیٹڈ پروگرام تھے, مثلا ہم نے آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن فارم اور ایڈمیشن کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا جو ہے کمپیوٹرز پر وہ سارا پروگرام بنایا, اور پھر اس پہ یہ سارے ایڈمیشن کی جو اپلیکیشنز ہیں یہ بنائیں. اس کے بعد ہم نے ایک LMS بھی ڈیولپ کیا جو کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان, جس کا نام ہم نے سلیٹ رکھا, وہ بھی ہے. اور بھی ہم نے جو ضروری ہیں جیسے ہیومن ریسورس والا ہے مینجمنٹ کا, پھر اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر وہ ہم نے بنایا نہیں, ہم نے آف دی شیلف جو ہے وہ لیا تھا. تو اس طرح سے یہ پروگرام فاسٹ جو ہے ترقی کرتا رہا. تقریباً 2010 میں جب میں نے چارج چھوڑا ہے تو اسلام آباد کیمپس سے 9 افراد کمپیوٹر سائنس میں PhD کر چکے تھے الحمدللہ. تو یہ ایک ہمارے لیے اچیومنٹ تھی. اور اب اس وقت تو پھر ہم نے پروموٹ کرنا شروع کیا, ایسے میئرز لیے, ایسے انسینٹیوز رکھے کہ جس میں جو لوگ ہیں ریسرچ کرنے والے وہ آئیں. ابھی بھی کوئی بندہ ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے, از اے گڈ ریسرچر, تو ہم اس کو انیشیل سیڈ منی دیتے ہیں کہ میں اپنی لیب سیٹ کرو, اپنے کو 1-2 RO رکھو, اور ان سے کوئی پرپوزل لکھنے کی سکھاؤ, ٹریننگ کرو, اور پھر جو بھی ہمارے بڑے ریسورسز ہیں ریسرچ فنڈنگ میں ان میں ٹیپ کرنے کے لیے پرپوزل سبمٹ کراؤ. تو اس وقت الحمدللہ تقریباً 40 کے قریب مختلف ریسرچ پروجیکٹس چل رہے ہیں مختلف کیمپسز, اور وہی پروفیسر چلا رہے ہیں. جو ابھی سال جو گزرا ہے, اگر آپ کمپیریزن کریں ریسرچ پبلیکیشن میں, ایک سال میں, یہ جو سال ختم ہو رہا ہے جون میں, 380 ریسرچ پبلیکیشن ہیں جو کہ امپیکٹ فیکٹر ہے اس چھوٹی سی یونیورسٹی سے. تو وہ کئی لوگ کہتے ہیں وہ تو آپ کا تو نمبر 1 نہیں آتا. ہم نے کہتے ہیں وہ جو پنجاب یونیورسٹی جہاں 100 ڈپارٹمنٹ ہیں, ہمارے 3 ڈپارٹمنٹ, اگر آپ کمپیوٹر سائنس کا کمپیوٹر سے مقابلہ کریں تو پھر وہ ہم جیت جائیں گے شاید, جیسا کہ پاشا کے سروے میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ہوا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنی سے ایفرٹ ہم کر رہے ہیں. جو ریسرچ کی آپ نے بات کی, یہ ریسرچ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا جس طرح باہر میں دیکھ رہا تھا, اس طرح MIT یا ہارورڈ ہو گیا تو وہاں MIT میں پرٹیکولرلی ڈیفینس کے بہت زیادہ پروجیکٹس ساتھ یونیورسٹیز کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیفینس کے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس, ان کا چرچا زیادہ نہیں ہوتا, کسی قدر ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جتنی ہم نے پچھلے 4-5 سالوں میں جو فنڈنگ ایکوائر کی ہے ان میں تقریباً ہاف کے قریب ادھر سے آئی ہے. صحیح ہے. تو وہ بڑی جینین بات ہے. مثال کے طور پر وہ کو بہت سینسٹیو پروجیکٹ بعض کا آدمی, میں نے ڈرون کا ہمارا ایک ایکسپرٹیز ہے, تو اب ان کو ڈرونز کی ایکسپرٹیز چاہیے جو ہے سارا جو ابھی آٹونومس ڈرونز اور ان ساروں کا, وہ مثلاً ابھی یہ جو چائنا کے سی پیک ہے, تو جن کو فورسز کی ڈیوٹی ہے اس کی نگرانی کرنی ہے, دے نیڈ دیٹ کائنڈ آف ڈرونز اینڈ دیٹ کائنڈ آف جو ہے کیا ہوتے ہیں جو آپ کے جو ہیومن لیس جو ایروپلینز ہوتے ہیں ان کا کنٹرول سسٹم وغیرہ, تاکہ وہ اس کو مانیٹر کر سکیں. تو ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے, ہم نے ڈیولپ کی ہے اوور دا ٹائم, اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں. تو یہ اس لحاظ سے جو بہت وہ ٹینک والا کام نہیں ہے, لیکن یہ چھوٹے موٹے بم نہیں بنا رہے, اس طرح کے جو کام ہے وہ ہماری فیکلٹی کرتی ہے. جو سائبر سیکورٹی اس میں ہمارے لوگوں کا کام ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو بایو انفارمیٹکس ہے جس میں کمپیوٹر کی مدد سے ڈائگنوزز ہے مختلف طرح کی النیسز کا, تو اس طرح کے مختلف ایریاز میں کام ہو رہا ہے. AI کا کافی کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس بڑا اسٹرانگ گروپ ہے AI کا اور ڈیٹا سائنس کا. تو اس وجہ سے ریسرچ اب کلچر فاسٹ میں ہم نے پوری ایک بلڈنگ کا بہت بڑا فلور ہے جو کہ اس کام کے لیے ریزرو کیا ہوا ہے. وہاں ساری یہ لیبس بنی ہوئی, ریسرچ لیبس بنی ہوئی ہیں, اور وہاں درجنوں لوگ ہر لیب میں کام کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے, یا تو اس نے ٹریننگ دینی ہے ینگسٹرز کو نئی فریش بریڈ آف نالجیبل پیپل وہ کریٹ کرنی.
جس میں کیپیسٹی ہے ہینڈز آن اسکل کی، اس کو وہ دینی ہے. جس میں انٹلیکچوئل کیپیسٹی زیادہ ہے، اس کو کوئی ریسرچ کا شوق دلانا ہے، اس کو ٹریننگ دینی ہے ٹو ایبزارب دا نالج، لیٹسٹ نالج اینڈ کریٹ نیو نالج. اور وہ اب ہمیں جو ہے وہ یونیورسٹی یہ کہ 2 کام کرتی ہے. تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں. ہم بے شک تھوڑا کریں لیکن کام 1 نمبر کا کام ہوگا. اور وہ ہماری شروع سے ایک فریز ہمارے ہاں چلتی ہے کہ ہم بے روزگاروں کی فوج ہم کریٹ نہیں کرنا چاہتے. وی وانٹ ٹو انویسٹ. ہم چھوٹی سی آئٹم ہے، ہم اپنی ایفرٹس انرجی کو وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں قوم کو ضرورت ہے. ہم اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. رائٹ. اچھا، اس میں ایک انڈیا کا ایک IIT کا ماڈل ہے، بہت سارے کیمپسز ہیں ان کے، بہت سارے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر. اور اگر میں اس کو دیکھوں تو IIT ہیز کم ٹو اے پوائنٹ، اس میں ظاہر ہے ان کے ایک انڈسٹری کا بھی رول رہا ہے ہسٹوریکلی، بٹ IIT ہیز کم ٹو اے پوائنٹ ویئر جو ان کے ٹاپ کیمپسز ہیں وہاں پر اسینشلی بچہ انڈیا میں رکتا ہی نہیں ہے. وہ بچہ جو ہے وہ ایون ٹل ڈیٹ وہاں پر آپ کے گوگل، امیزون، مائیکروسافٹ سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ آ کے اسینشلی بچوں کو باہر لے کر جا رہے ہیں. چائی نو فار اے فیکٹ کی جو ارلی ڈیز ہیں، مجھے میرے بھائیوں کا ٹائم یاد ہے، آپ کے اپنے 2 بچے بھی فاسٹ سے گریجویٹ کر کے دیر ایٹ مائیکروسافٹ اور گوگل اور فیس بک اینڈ سم آف دا ٹاپ کمپنیز ان دا ورلڈ. وہ چیز آئی ٹریلائزڈ اوور ٹائم، پرٹیکولرلی آئی واز ان 2010. میں کراچی گیا تھا، پھر میں چھوڑ کر آ کے اسلام آباد میں نے 2011 میں جوائن کیا. تو ٹائمز ہیڈ چینجڈ الاٹ ان ٹرمز آف ایک تو وہ جو تو ہوتا ہے نا کہ ایک ڈرائیو جو مجھے ارلی 2000s میں فاسٹ میں نظر آتی تھی کہ یار ہم ڈسرپٹیو انجینئر آف دا فیوچر بنا رہے ہیں. تو جو فاسٹ آف مائی ٹائم تھا وہ واز مور لائک اچھا یار ایک نظام ہے، اس نظام میں ایک مشین کی طرح بچہ آ رہا ہے اور بچہ جا رہا ہے، اینڈ وہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی. مے بی کوالٹی آف ٹیلنٹ جو آ رہا تھا شاید اس میں بھی تھوڑی سی کمی تھی. بٹ وہ جو بچے تھے وہ لوکل انڈسٹری میں تو ڈیفینیٹلی فاسٹ از ڈیفینیٹلی ایٹ دا ٹاپ ان ٹرمز آف جو آپ کا بچہ فاسٹ سے نکلتا ہے. وہ آپ کسی اور یونیورسٹی سے کمپیئر کر لیں، اٹس اے ریمارکیبل ڈفرینس. لیکن اگر اس کو باہر جا کے کہیں پلیس ہونا ہے تو اس بچے کو ریئلی یا تو کسی ماسٹرز کے پروگرام میں جانا پڑے گا، اپنے آپ کو پلگ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اینڈ دین ڈیفینیٹلی فاسٹ کا گریجویٹ جو ہے وہ ابھی بھی جا رہا ہے، بڑی یونیورسٹیز میں جا رہا ہے، بٹ موسٹلی آئی ہیو سین کہ وہ ماسٹرز کرنے کے بعد جاتے ہیں. وائی ڈو یو تھنک کہ ہمارے ہاں یہ ایک ہم اس طرح سے اپ گریڈ نہیں کر پائے، یا کیا واٹ واز مسنگ کہ جس کی وجہ سے جو چیز مسنگ ہے نا وہ اصل میں ایک کلچرل امپیکٹ ہے. جو بچہ فاسٹ میں آتا ہے وہ جنرلی ہماری کوشش کے لائق بچے آئیں، وہ ہمارے معاشرے کے بڑے چنے ہوئے بچے ہوتے ہیں. ہم بھی ان کو پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بچے لائق ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ MS وغیرہ میں بھی جاتے ہیں دے آؤٹ پرفارم ایوری باڈی. کو مسئلہ نہیں، ہم نے درجنوں مثالوں کا ہمیں پتہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ماحول ہے نا، جو ایک انوائرمنٹ ہے ٹیلنٹ کو اپرچونٹی دینے کے لیے، پالش کرنے کے لیے، جنرلی ہماری سوسائٹی میں وہ اس طرح سے نہیں ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثلا ہم انڈسٹری سے کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنشپ پوزیشنز چاہیے. اب ایک کمپنی جو کہ سافٹ ویئر کمپنی ہے، اگر وہ پلان کریں کہ انہوں نے اس اپنے پورا ان کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ 100 لوگوں کے 100 ڈیسک کا ان کا آپریشن ہے، تو وہ ان سے اگر کہا جائے کہ آپ 25 30 یا 40 آپ پوزیشنز بنائیں جہاں لوگ آ کے انٹرنشپس کریں. ان کے لیے دقت یہ ہے کہ وہ اس پہ وہ 25 اصل ورکر کے انہوں بٹھائیں، ان کو بٹھانا ہے. کیونکہ جب ایک بچہ جاتا ہے تو اس کو انہوں اسپیس دینی ہے، اس کو کمپیوٹر بھی دینا ہے، اس کو انٹرنیٹ بھی ہے، اس نے یعنی کہ AC انوائرمنٹ بھی ہے، تو اس نے برن کرنا ہے وہ سارا کچھ جو ان کا ایک امپلائی کرتا ہے. اب یہ بڑا دل گردہ چاہیے، اور پھر وہ پروڈکٹیو بھی نہیں ہے. ہی از ناٹ ایبل ٹو ایکچولی کنٹریبیوٹ ان دا ویلتھ آف دا کمپنی ایز جیسا کہ ایک پروفیشنل کرتا ہے. تو اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے اور دل گردہ چاہیے اور تھوڑی حکمت چاہیے. عام طور پہ زیادہ حکمت چاہیے، چونکہ اگر وہ آج نہیں لگائیں گے نا جب آپ کا انٹرنشپ کرنی ہے، اس وقت وہ آپ اسپیس نہیں دیں گے. جب وہی ان ٹرینڈ بچہ آپ بھرتی کریں گے پھر 6 مہینے اس پہ لگائیں گے. اگر وہ ابھی آپ کے پاس 2 مہینے لگاتا ہے اور وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے آپ کے بعد میں آپ اس کو ریکروٹ کرتے ہیں ود ان اے منتھ ہی ول بیکم پروڈکٹیو.
رائٹ. تو یہ انڈسٹری میں ہماری میں یہ ریئلائزیشن کئی لوگوں میں ہے جو ذرا فارورڈ لکنگ ہیں، جن کا ایکسپوجر ہے ویسٹ کا، لیکن زیادہ تر انڈسٹری میں نہیں ہے. اور اس وجہ سے ہمیں دقتیں ہوتی ہیں کہ جو بچے ہیں ان کو آپ اگر پلیسمنٹ نہیں ہوتی تو پھر وہ بچے اس طرح سے پالش نہیں ہو پاتے. مجھے یاد ہے کہ یو کے میں کیا تصور تھا، میں نے خود دیکھا، وہاں 3 سال کی ڈگری ہوتی ہے، 4 سال کی نہیں ہوتی. لیکن جو سمجھدار بچے ہیں وہ 2 سال کے بعد 1 سال کا انڈسٹریل ایئر لیتے. اچھا. اس سال پورا جا کے انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے سکلز لے کر لیٹسٹ جو ہیں جو انڈسٹری میں جو کام ہے وہ آ کر پھر 4تھا سال اپنا فائنل ایئر مکمل کرتے ہیں. اب جو 4تھ ایئر ان کا ہوتا ہے وہ اتنا پروڈکٹیو، اتنا زیادہ لرننگ، چونکہ دے کین ریلیٹ ایوری تھنگ ٹو دا ریئل ورلڈ، تو وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو جاتی. ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ہے. یو ایس میں بھی انٹرنشپ بڑا عام سی بات. ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس کے لیے ابھی وہ فلی، یعنی انڈسٹری میں وہ ماحول نہیں بنا. چند جگہوں پہ شاید ہوگا، لیکن اصل میں یہ سمجھنا کہ جو انٹرنشپ ہے وہ ایکچولی انویسٹمنٹ ان یور اون فیوچر، وہ ابھی تک نہیں ہے. ڈو یو تھنک اس کا آلٹرنیٹ کے اوپر، فار ایگزامپل جس طرح کینیڈا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ یونیورسٹیز میں جاب پلیسمنٹ، لائک انٹرنشپ پلیسمنٹس کا کانسیپٹ ہے کہ اسینشلی آپ لاسٹ ایئر کے اندر آپ کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس کا آپ کو ایک سرٹن کریڈٹ آور ریٹرن. تو پاکستان میں اس طرح ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ سمرز میں 2-2.5 مہینے کے لیے وہ بچہ انٹرنشپ پہ کہیں لگ جائے گا، اور اس کی وجہ سے کمپنیز کا بیک وہ یہ آتا ہے کہ یار ہم اگر کسی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں 2-2.5 مہینہ تو ہم انویسٹ کرتے میں لگ جائے گا، تیسرے مہینے میں شاید وہ بچہ ہمیں کچھ دینا شروع کر دے. اس ٹائم پہ وہ بچہ واپس چلا جاتا ہے. اگر وہی چیز بے شک آورس کم ہو، لیکن اگر وہ بچہ کنٹینیوس ہے تو شاید 2-2.5 مہینے بعد وہ اس بچے کو کچھ نہ کچھ سم واٹ دینا شروع کریں، وہ کوئی نہ کوئی ویلیو ریٹرن میں جنریٹ کر ہی دے. تو اس قسم کی کوئی پلیسمنٹس پاکستان میں کیوں نہیں کبھی ہوئیں کہ جس میں؟ اس لیے نہیں ہوئیں کہ جو ہمارا جو فریم ورک ہے جس میں ہم آپریٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز، وہ HEC مینیج کرتا ہے، ساتھ ہماری ایکریڈیٹیشن باڈیز کرتی. جب وہ ایکریڈیٹیشن کے لیے آتے ہیں وہ دیکھتے اچھا کنیا کلاساں ہوئی ہیں سن، کون سے لیسن تھے. آج ہی مجھ سے مانگا جا رہا تھا کہ آپ نے جو ٹاپک تھا نا اس کی لائن دیں کہ آپ نے کس تاریخ کو کون سا ٹاپک پڑھایا تھا. تو وہ جب وہ ادھر سے یہ مطالبے ہیں، اصل میں یہ چینج وہاں پر ہونی چاہیے. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو کمپیوٹنگ کونسل ہے انہوں نے کمیونٹی ورک کو انہوں نے کہا جی کہ آپ کمیونٹی ورک کروائیں لوگوں سے. اب وہ جو کمیونٹی ورک ہے اب وہ وہاں سے گائیڈنس نہیں ہے کہ آپ اس کا ایک کریڈٹ آور رکھیں. ہم نے اپنے سسٹم اس کا ایک کریڈٹ آور رکھا اور اس کے لیے تقریباً 40 آور کا ورک ہے جو کہ لوگ کریں گے کسی طرح کا کمیونٹی ورک. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہی SOS ولیج ہے، تو 2-3 بچوں کی ٹیم ہے، وہ جا کے ان کو پروگرامنگ وغیرہ فرض کیا سکھاتی، یا کوئی اور ہے NGO ہے یا جس کے لیے وہ کو پروگرام لے ان کی ویب سائٹ بنا کچھ کر دیتے. تو وہ جو کمیونٹی ورک ہے وہ سب سے بہتر کام تھا کہ اسکولوں میں جا کے جو ینگ لوگ ہیں ان کو انسپائر کرنا، ان کو سکلز دینا. تو وہ اگر ہو جاتا ہے تو اس مطلب کہ وہ اب کریکلم کا پارٹ وہ بنا ہے. صحیح. تو آئی ایم انتھیوزیاسٹک کہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں. تو اس طرح کے انیشیٹوز ہیں، بٹ یہ تو جتنے میتھس لیول پہ اصل میں ضرورت ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان سے مسئلہ حل شاید نہ ہو. اصل میں تو پاکستان میں ایجوکیشنل ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی بندہ باہر کوئی بچہ نہ ہو اور گورنمنٹ وسائل فراہم کرے. اب گورنمنٹ کی فائنینشیل صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے یا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہر بندے ہر بچے کو اسکول میں ہونا چاہیے، اسکولوں کو اکوپ ہونا چاہیے. اسکولوں کو جو اوپر والے اسکول ہیں وہاں سے آپ کمیونٹی ورک کے تحت ان کو انسپائر کریں، موٹیویٹ کریں. اور مثلا کہ STEM کا ایک تصور ہے، منسٹری آف ایجوکیشن نے شروع بھی کیا ہے کہ STEM ایجوکیشن کو بچوں کو اویئرنیس کا پروگرام کریں. تو وہ بھی اس طرح کے جو پروگرام ہیں. اور ایک ہے کہ جس میں خواتین کو انسپائر کیا جائے کہ وہ زیادہ اس طرف آئیں. آج بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے ہاں جینڈر ریشو کیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا فیمیل کو زیادہ کیسے لا سکتے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا جی وہ آتی نہیں ہے تو کیا کریں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ سارے کام ہیں جو کہ مسئلے ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کنسرٹڈ ایفرٹ چاہیے.
عام طور پر یہ کوئی موومنٹ تحریک والا کام ہونا چاہیے، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن ایمرجنسی ہے. یہ سیاسی جماعتیں دوسرے کام کرتی ہیں حکومتوں کے لیے، یہ کام کرنے کا یہ جیسے وہ ایفرٹ کی تھے نا عبدالستار ایدھی نے، اس طرح کی یہ کام چاہیے. ایجوکیشنل جو ہے نا ایمرجنسی، اس کی ضرورت ہے کہ ہر بچے نے پڑھنا ہے اور لازمی پڑھنا ہے، اور جو بچہ نہیں پڑھ رہا اس کی جو ریزنز ہیں، اس کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. رائٹ. ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں اوور آل ایز این ایمرجنسی بات کروں تو ود ان دا فریم ورک آبویسلی دیر آر ایشوز ایز ویل. ریسنٹلی پرویز ہود بھائی اینڈ آئی بلیو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی ڈائلاگ چل رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے جو HEC کے اوپر لاسٹ 20 ایئرز میں بہت زیادہ پش ڈال کر HEC کو ایز دس آنسر ٹو ایوری سلوشن بنا دیا، وہ غلط ڈائریکشن تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی آپ کو پاکستان میں یو ڈیڈ ناٹ نیڈ ٹو ملٹیپلائی PhDs اور ایون ماسٹرز اسٹوڈنٹس. واٹ یو ریئلی نیڈیڈ واز فوکسڈ ایجوکیٹڈ ایکیڈیمکس جو کہ پرابلم بیسڈ جاتے اور جا کے سلوشنز ڈھونڈتے، اور زیادہ جو پیسہ تھا وہ شاید آپ کو ووکیشنل ٹریننگ اور بیسکلی پرابلم جہاں پر ہے اس کے اراؤنڈ ڈھونڈنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ رینڈم چیزوں کے اراؤنڈ بڑے بڑے نمبرز تو آپ نے جنریٹ کر لیے کہ بھائی اتنے PhDs ہو گئے ہمارے پاس، اتنے ماسٹرز ہو گئے، بٹ دا آؤٹ کم از ان ماڈرن ڈیز کہ ریسرچ پیپرز اکراس دا بورڈ فاسٹ کی میں بات نہیں کر رہا، بٹ بائی اینڈ فار جتنی بھی آپ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں پچھلے دنوں جب وہ اس کا آیا کہ جی پلیجرزم کا، تو بہت سارے پتہ لگا کہ جی بڑے بڑے پروفیسرس تھے جن کے پلیجرائزڈ وہ تھے. پتہ لگا کہ جی پاکستانی ریسرچ پیپرز جو نکل رہے ہیں دے ناٹ ریئلی ایڈنگ اینی ویلیو، وہ بس لوپ ہولس کے اراؤنڈ جو ہے نا کوئی نئی ریسرچ تو وہ آ گئی. جنرلی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے جی ماسٹرز PhD لیول کے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کی بھی تو ہے، لیکن وہ جابس دے ڈونٹ ایون نو. ایک تو یہ کہ وہ امپلائیبل ہی نہیں ہے. ہم پاشا کی اسٹڈی اٹھاتے ہیں تو 25,000 میں سے 10% بھی امپلائیبل بمشکل ہے IT کا گریجویٹ. تو دا کوالٹی وائل یو انکریز دا نمبر، ایک تو کوالٹی ہیز گون ڈاؤن دا ٹرین اوور آل. اب میں نظام کی بات کر رہا ہوں فاسٹ سے ہٹ کر. اور دوسرا آئی تھنک کہ جو اس کی وہ ہے کہ مطلب اگین آپ نے جس طرح ایمرجنسی کی بات کی تو مجھے اس سے پہلے دماغ میں تو یہ چیز آتی ہے کہ یار تمام لوگ اب پڑھنے آ جائیں گے، بٹ جسٹ گیٹنگ ایوری ون ان ٹو دی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس از دیٹ دا سولوشن پوٹینشلی؟ یا جو ہمیں آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ یار اگر 25,000 میں سے 2,500 امپلائیبل ہیں تو 25,000 کو 50,000 لے جانے کے بجائے مے بی 25,000 میں سے میں 10,000 امپلائیبل کر لوں. ڈو یو تھنک کہ اس کو آپ کس طریقے سے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں جب بھی ایجوکیشن کا سسٹم ہوگا نا اس میں ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ جو لمز ہے یہ فاسٹ ہے یا جیکی، اس میں سارے جو ہے نا ٹاپ لیول چیتے نکل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ادھر بھی وہ ہلکے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے جن کو آپ اچھا ادارہ سمجھتے ہیں ان کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، جن کو عام طور پہ لوگ اتنا اچھا نہیں سمجھتے وہاں اچھے بچوں کی پرسنٹیج ذرا کم ہوتی ہے، بعض اوقات بہت کم ہوتی ہے. جو نیل ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یہ نیچرل سی بات ہے. اب یہ آؤٹ کم کس چیز کی ہے؟ یہ ڈیڈیکیشن ہے، اونرشپ ہے اس ادارے کی کون لیتا ہے. سرکاری اداروں میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پالیٹکس ہے. میں زکریا یونیورسٹی ملتان میں تھا، وہاں جتنی شدید پالیٹکس تھی میں نے صرف اس وجہ سے ریزائن کیا تھا. اور وہ جب میں آیا ہوں اس ماحول میں تو یہاں فاس میں کوئی پالیٹکس نہیں. ہم نے کبھی فاس میں پالیٹکس گھسنے نہیں دی. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بچے پڑھنے میں اتنے مصروف ہیں، ان پہ کام کا اتنا پریشر ہے، ان کے والدین اتنی فیس دے رہے ہیں، ان کو اس کام کی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر جائیں. اور ہم بھی اس کو انکریج نہیں کرتے کہ آپ ایکسٹرنل انفلوئنسز سے ہم ان کو بچاتے، ایٹ لیسٹ جب تک وہ یونیورسٹی میں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ فوکسڈ ہوں اور اپنی پڑھائی پہ توجہ کریں، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ ہو. باقی مسائل تو ہیں جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ 80%، اب مسئلہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوگا کہ بہت اچھے لوگ بھی نکلیں گے، بہت کمزور لوگ بھی نکلیں گے. سرکاری اداروں میں چونکہ اونرشپ کوئی نہیں ہے، فیس تنخواہیں سرکار نے دے دینی ہے. پرائیویٹ اداروں میں تو کہ ہم نے اپنی تنخواہ خود کمانی ہے،
کما کے سروائیو کرنا ہے نا. تو یہاں کوالٹی پہ تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پر یہ ہے کہ وہاں چونکہ سرکار پیسے دیتی ہے, سیلری ادھر سے مل جانی ہے, تو لوگ لبرٹی لیتے ہیں, اتنی ہمت سے کام نہیں کرتے. اور بعض اوقات بچوں کی کوالٹی بھی ویک ہوتی ہے. بچوں کی کوالٹی کیسے؟ ان کی سکولنگ اچھی نہیں ہوتی. جو کمزور بچہ ہے نا یونیورسٹی میں, اس کی بنیادی طور پر سکولنگ کمزور ہے, اور دوسرا اس کا موٹیویشن لیول اچھا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی ینگ بندہ جو بھاگتا دوڑتا کھیلتا کودتا, اس کے سارے ریفلیکسز ٹھیک ہے, اللہ نے تمام پرزے پورے لگائے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ان کو استعمال کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے اور فوکس ضروری ہے, اور کوئی آبجیکٹو سامنے ہو زندگی کا. ہماری یوتھ میں آبجیکٹو ہی کوئی نہیں ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہمارا جو بھی نظام ہے ایجوکیشن کا, وہ ان کو لائف کا آبجیکٹو نہیں دیتا جو ان کو موٹیویٹ کرے, ان کو پتہ چلے کہ میں نے یہ بننا ہے, انسپائر کرے. اور جو اچھی ویلیوز جو ہیں زندگی کی, ان سے ان کو آگاہ کرے کہ یہ اچھی ویلیو ہے کہ آپ ٹائم لینس سیکھیں, کہ آپ نے ٹائم, آپ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا سیکھیں. ہمارا سسٹم یہ نہیں سکھاتا. آپ پورے پرائمری اور سارے ابتدائی لیول کے سلیبس دیکھ لیں, ان میں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں. اب تو آہستہ آہستہ وہ لبرلزم کے نام پر یہ بھی چیزیں نکالی جا رہی ہیں. تو جو ویلیوز ہیں, جو گڈ ویلیوز, جو یونیورسل ویلیوز ہیں, وہ یہ نہیں کہ اسپیسفک پاکستان ہے. آپ نے اچھے ادب سے لوگوں سے مخاطب کرنا ہے, آپ نے رسپیکٹ دینی ہے, آپ رسپیکٹ دیں گے آپ کو رسپیکٹ ملے گی. کام ہے ذمہ داری سے کر رہے ہیں, اپنا وعدہ کیا آپ نے پورا کرنا ہے. یہ ساری باتیں جو ویلیوز ہیں, وہ ہمارا سسٹم بڑا کمزور ہوا ہے. اصل میں ایجوکیشن سسٹم اور جو اساتذہ ہیں, وین آئی لک بیک دیر ور فیو ٹیچرز ان مائی لائف جن سے میں انسپائر ہوا, اور میں اب بھی جب دیکھتا ہوں کہ ان کو وہ میرے لیے رول ماڈل تھے, میں نے ان سے وہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں. تو اسٹوڈنٹ ہیز ٹو بی ٹیچر ہیز ٹو بی اے رول ماڈل فار دیئر اسٹوڈنٹس, اور وہ اس کا کیئر کریں, اور شفقت والا رویہ ہو, محبت والا رویہ ہو, کیئر والا رویہ. مجھے یاد ہے میں پرائمری اسکول میں تھا, ایک ماسٹر اکرم صاحب ہمارے ہوا کرتے تھے, ہم وہی ٹاٹ مار کا اسکول میں پڑھے تھے. تو وہ صبح 3 بجے شام کو چھٹی ہوتی تھی. ان کا گاؤں 5 میل دور تھا, سائیکل پر آتے جاتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی چھت کے اوپر بیٹھ جائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ, یہ سبق ہے آج کا, یاد کر لیں, جو سنا لے وہ چلا جائے. تو وہ خود مغرب کے وقت اندھیرا ہوتا تھا تو وہ سائیکل چلا کے اپنے گاؤں جاتے تھے. میرا مطلب کہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اس طرح کی وہ جو ویلیو سسٹم ہے نا, وہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس کو کسی طرح ڈسکور کریں اور اس کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں لائیں. ویلیو سسٹم ہمارا بڑا ویک ہو گیا. مطلب کہ کوئی تصور نہیں تھا ہمارے بچپن میں کہ آپ اپنے استاد کے سامنے آپ اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں, کویشچن ہی کوئی نہیں. ابھی تو ہم روز واقعہ دیکھتے ہیں, کلاس میں ٹیچر کو تھپڑ مار دیتے ہیں بچے. ایٹ لیسٹ کچھ اسکولوں میں یہ واقعات ہوئے. تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریلیشن شپ ہے, چونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ جو دینے والا ہے لینے والا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو استاد ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے, وہ علم دینے والا, تقسیم کرنے والا, وہ پریجوڈس نہیں ہو سکتا. اس نے علم دینا ہے اور بلا کسی تفریح کسی تمیز کے دینا ہے. اور لینے والا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریسیپینٹ موڈ میں ہو, ریسیپینٹ ماحول میں ہو, پھر علم کی ترسیل ہوتی ہے, علم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور اصل ساری ویلیو بندے کی اس علم سے ہوتی ہے, اس اسکل سیٹ سے ہوتی ہے جو کہ ایکوائر جو کرتا ہے. کیونکہ تعلیم جو ہے, یہ تو میں فیصل آباد میں تھا تو میں بچوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ جو تعلیم ہے نا, یہ اصل میں ویلیو ایڈیشن پروسیس ہے. وہ کہتے جی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہ فیصل آباد والوں کو سب کو سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویلیو ایڈیشن کیا ہوتی ہے. میں کاٹن ہوتی ہے, وہ پھٹی آتی ہے, اس کو آپ پھر دھاگا بناتے ہیں, دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں, اس کو پھر کلر کرتے ہیں, اسے 100 چیزیں بنتی. ہر سٹیج میں اسی میں ویلیو ایڈ ہو رہی. ان پٹ سے آؤٹ پٹ زیادہ قیمتی ہے. میں کہ آپ اسکول میں آئے, آپ پرائمری اسکول میں گئے, پھر آپ میٹرک میں کیا آپ نے, پھر ایف ایس سی کی, پھر یونیورسٹی میں آئے, ہر سٹیج کے بعد یو بیکم مور ویلیوبل پرسن. بٹ ویلیو اس وقت ایڈ ہوتی ہے وین یو الاؤ اٹ ٹو ہیپن ٹو یو. آپ اپنے میں ویلیو ایڈ کروانے کے موڈ میں ہوں, آپ سیریس ہوں, آپ کو اس کی ویلیو کا پتہ ہو. اگر آپ اچھی جگہ اچھی طرح ویلیو ایڈڈ ہو گئے ہیں,
آپ معاشرے کے لیے اچھے کام کر سکتے ہیں. معاشرہ جو ہے وہ آپ کو اس کے معاوضے میں بہتر سیلری دے گا, بہتر ماحول دے گا, لیونگ بہتر دے گا جب آپ معاشرے کی خدمت کرتے ہیں. یہی دنیا کا اصول ہے, ہر جگہ یہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ ہے, میں تو اپنے سب اسٹوڈنٹس کہتا ہوں کہ یہ ویلیو ایڈیشن ہے کہ آپ یو آر بیکمنگ ویلیوبل ڈے بائی ڈے ٹورڈز دا اینڈ. یہ ہے کہ والدین بعض کا آتے جی فیس بڑی ہے, جی پیسے نہیں ہیں. میں کہ دیکھیں, جس کے پاس نہ ہو اس کے لیے تو بہت زیادہ ہے, جس کے پاس ہوں یہ فیس خرچہ نہیں ہے, یہ اصل میں آپ اپنے بچے میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس وقت مطلب آج کی تاریخ میں جو فاس کی فیس ہے سال کی وہ 3 لاکھ سے تھوڑی سی کم ہے, کوئی 10-12 ہزار, فرض کیا 3 لاکھ بھی لگا لیں. 4 سالوں کی فیس 12 لاکھ روپے. 12 لاکھ دی کہ ٹوٹی ہوئی پرانی کار نہیں آتی, کیا اہمیت ہے 12 لاکھ کی. تو آپ اپنے بچے میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں آپ 12 لاکھ روپے انویسٹ کریں اور وہ آپ کو لاکھ روپیہ مہینہ کی سیلری دے. میں وہی سوچا تھا کہ فاسٹ کا گریجویٹ اگر مطلب ہاف ڈیسنٹ کام بھی وہ کر لے تو آج سے 4 سال بعد میرا ذاتی خیال یہ ہے وہ 1 لاکھ روپے کی سیلری میں لگے گا, اور وہ 1 سال میں وہ سارا ریکور کر لے گا جو 4 سال میں اس نے لگا. آپ حیران ہوں گے مزمل, ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارا جاب فیئر ہوا ہے. پیپل آر ہائرڈ ایٹ 150,000 روپیز پر منتھ یہاں اسلام آباد. فریش گریجویٹ. مارکیٹ آئی ٹی انڈسٹری از سو ڈیسپریٹ فار گڈ پیپل. تو عام نارمل لاکھ روپیہ تو عام ہو گئی ہے. اچھا, میرا نیکسٹ سوال بھی اسی کے اراؤنڈ تھا, بیکاز آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک بڑا ایک طوفان چل رہا ہے ٹیلنٹ کا پاکستان میں. میں پرٹیننگ ٹو آئی ٹی انڈسٹری بات کروں گا, اور اس میں جہاں پر میں نے آج سے 2 سال پہلے جو 80,000 90,000 پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ ہاپ کرتے کرتے 3-3.5 پہ پہنچ چکا ہے. کمپنیز کے لیے انسسٹینیبل ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری بڑھانی ہے آئی ٹی کی, تو پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ کی تھی. تو رفلی اگر میں سسٹمز لمیٹڈ کا جو ایک پاکستانی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ ایک ایوریج آپ کو نمبر دیتے ہیں آف دی ایوریج ریونیو پر پبلک کمپنی انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے ایوریج ریونیو پر امپلائی اسینشلی. اس کے تحت میں نے ایک نمبر نکالا کہ اگر ہم نے انڈیا اگر $150 ارب کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ہم ان کی پاپولیشن کو دیکھا دیکھی 30 ارب کی تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہم 1/5 ہیں ان کے. 30 ارب کے حساب سے ہم اگر کہتے ہیں کہ آج ہم $3 ارب ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اگر ہمیں 27 ارب بڑھانا ہے تو وہ جو ٹوٹل نمبر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی اگر میں کہتا ہوں اگلے 5 سال میں نے 30 ارب تک پہنچنا ہے تو مجھے 2 ملین نئے آئی ٹی کے لوگ لے کر آنے. ٹھیک ہے. اچھا, 2 ملین از اے کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ, کیونکہ ایکچوئل میں سسٹمز میں پاکستان کا ٹاپ ٹیلنٹ جا رہا ہے. تو 2 ملین تو آپ کو جو ہے نا بڑے ہائی کوالٹی والے چاہیے. اگر آپ اس میں سے تھوڑا کوالٹی نیچے لے جاتے رہیں تو آپ کو ایکچولی 5 to 7 ملین چاہیے اس نمبر تک پہنچنے کے لیے. ہم کہتے ہیں میں فاسٹ کو اٹھاتا ہوں, فاسٹ اسلام آباد میں غالباً میرا خیال ہے 500 بچہ آتا ہوگا نئے بیچ میں, تقریباً 1,000 آ رہے ہیں نئے بیچ میں. اچھا, یہ میرا خیال ہے جب سے یہ بہت سارے ملٹی وہ آ گئے, آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے. اور اگر میں اکراس کیمپسز لے آؤں تو چلو فاسٹ 2,000-2,500 فاسٹ بنا لے گا. لام جی آئی کے کام سیٹس ملو کے میرا خیال ہے 10,000-12,000 ہو جائے گا سال کا, وچ بیسکلی مینس دیٹ 2 ملین بیسٹ کے سیناریو تک پہنچتے ہوئے. تو دیکھیں بات پتہ کیا ہے, اصل میں یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ ممکن ہے. ایسا نہیں کہ یہ ممکن نہیں, یہ ممکن ہے. اس کے لیے کنسرٹڈ ایفرٹ چاہیے. آپ کو پتہ کہ انڈیا میں پہلی آئی آئی ٹی کس سال میں بنی تھی؟ 1955. اچھا. اس وقت سے پھر 62 میں جو ہے اور بنی تھیں, یعنی کہ اور وہ مسلسل عمل جاری ہے اس وقت سے. یہ اس کی آؤٹ کم ہے. اگر آپ اس سے کمپیریزن کریں, پاکستان میں پہلا ادارہ جو اس طرح سے اس کوالٹی فوکس کے ساتھ وہ کب بنا تھا؟ اگر آپ فاسٹ کو لے لیں, جی کی کو لے لیں, لمس کو لے لیں, یہ 80s اور 90s کی بات ہے. ہم تو آلریڈی دوڑ سے آؤٹ ہو چکے تھے. تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہیلپ ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ انیشیٹو لے. دیکھیں جیسے کہ ہم فاسٹ بینگ اے پرائیویٹ چیریٹی ٹرسٹ جو میکسیمم کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. نہیں لیکن وہ تو میں اس پہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا. نہیں میں اور کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 ملین بنے گا کیسے, میں اس طرف. ٹھیک ہے. مطلب کہ جہاں فاسٹ کے 5 کیمپس ہیں نا, تو میرا دل کرتا ہے کہ 50 ہوں. ہاں
ٹھیک ہے, اور یا 100 ہو, وائی ناٹ, سب کچھ پاسبل ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں کیا ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ تو جو ہے وہ پیسہ ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس تو لمیٹڈ ریسورسز ہیں. سال ہم نے اچھا ایک بنیادی فرق ہے جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا. فاسٹ ہیز ٹارگیٹڈ مڈل اینڈ لوئر مڈل کلاس, وی ڈو ناٹ ٹارگیٹ دا ایلیٹ کلاس. وہ ادارے ہیں جنہوں نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. ہم مڈل اور لوئر مڈل کلاس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اس میں جو بچے آ جاتے ہیں ہمارے پاس, ایون جو نیچے والا اسٹیٹا ہے اس سے, تو ہم نے اپنے ماٹو میں لکھا ہوا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے کسی کو تعلیم سے ڈینائی نہیں کیا جائے. ہمارے اشتہار میں یہ بات لکھی ہوتی ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے کہ جو بچے آ جاتے ہیں اب پھر ہم ان کو فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں. اور میں ابھی آج ہی کمپائل کر رہا تھا بجٹ, تو جو پچھلا سال گزرا ہے 224 ملین روپیز کی فائنینشیل اسسٹنس دی گئی ہے فاسٹ میں, اور تقریباً 1500-1600 بچے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے کسی کے حالات ہیں, ہم یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کتنا بوجھ ہے فیملی نے کتنا اٹھانا ہے اور فاسٹ نے کتنا اٹھانا ہے, تو وہ ہم کرتے ہیں. اور یہ قرض ہنسنا ہوتا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ لوگ بعد میں واپس کر دیں گے, کچھ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے. لیکن ایشو جو ہے وہ یہ ہے, ہمارے پاس وسائل لمیٹڈ ہیں. ہماری اگر کوشش ہو, ہمارے پاس وسائل ہوں, تو ہم نے دیکھے نا, پہلا کیمپس بنا 85 میں کراچی میں, دوسرا بنا 90 میں, تیسرا بنا 97 میں, چوتھا بنا پشاور میں 2001 میں. اگلا کب بنا؟ 2012 میں, 10 سال بعد, 11 سال بعد. اس سے اگلا آپ ملتان میں بن رہا ہے مزید 11 سال کے بعد. ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ یہی ہے, ہم 10-12 سال 15 سال بعد ایک کیمپس ایڈ کر لیں, اس سے زیادہ نہیں. تو ہمیں زمین بھی خود خریدنی پڑتی ہے. گورنمنٹ یہ تو کر سکتی ہے ہمیں زمین دے دے, ہاں جی, تو ہم اس پہ کچھ بنا لیں یا کسی انداز سے. لیکن بہرحال ایک تو ڈائمینشن یہ ہے کہ جو اچھے ادارے جن کا پاس سسٹم ان پلیس ہے ان کی ہیلپ کی جائے اس انداز سے. اور دوسرا جو ہے, جو ادارے جو آلریڈی گورنمنٹ کے ادارے ہیں, یو ای ٹیز ہیں, بڑا ٹیلنٹ ہے وہاں پر. آپ کی قائد اعظم یونیورسٹی ہے, دوسری یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر جو ہے ایسے معیار لیے جائیں کہ جو ان کی آؤٹ پٹ ہے وہ اچھی ہو جائے. اب دیکھیں پاکستان کی کریم فاسٹ میں نہیں آتی, پاکستان کی کریم یو ای ٹی میں جاتی ہے. وہاں جو بچے آ رہے ہیں ان کا ایوریج جو ہے وہ 80 سے اوپر ہوتی ہے. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں اسے اگلی لیئر کے بچے آتے ہیں, جو کہ تقریباً جن کی ایوریج ہے ایف ایس سی کے مارکس وہ 75% ہوتے ہیں, 70s میں ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ہے 80s والے میں ہوتے ہیں, لیکن میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. تو سب سے کریم جو ہے وہ تو یو ای ٹیز میں جاتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان یو ای ٹیز جو ہیں ان پہ فوکس کرے کہ وہاں سے جو پروڈکشن ہو, جو بچے نکلیں وہ اپ ٹو مارک ہوں. اور کئی جگہ پہ ہوا بھی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ یہ بعض اوقات پالیٹکس درمیان میں آ جاتی ہے, ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے. ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں گے جو مشن کے طور پر کام کریں گے, ان سے ادارے بنتے ہیں. ادارے جو ہیں وہ جو فلائی بائی نائٹ والے لوگ ہیں, جو آپ یو ایس ایک ایکسپرٹ بلا لیں گے اور وہ بیٹھے گا 4 سال اس نے واپس جانا, تو ان سے ادارے مشکل سے بنتے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں بنتے, بن جاتے ہیں اگر آپ وسائل دیں. اور پی کے ایل آئی لاہور میں بنا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب آئے تو وہ ابھی تو وہ ڈسرپٹ ہو گیا تھا, ابھی پھر شاید شروع ہو رہا ہے. کیونکہ بہت اچھے ادارے بن سکتے ہیں. لیکن جو بڑا چیلنج ہے نا اصل میں, کہ ہمارا جو بلج ہے یوتھ کا, اس کا کیا بنے گا. نہیں سو دیکھیں, اب میرا کوشچن مارک آپ سے یہی ہے نا کہ آپ نے اگر میں کہتا ہوں یو ای ٹیز بھی فکس, میں کہتا ہوں پاکستان کی ساری یونیورسٹیز اوور نائٹ بیسٹ ہو جاتی ہیں. پاکستان میں نظام جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. دا فیکٹ از برک اینڈ مورٹار ان دا کنونشنل 4 years کا پروگرام اینڈ برک اینڈ مورٹار ود کرنٹ جو کیویٹس ہیں کہ جی ایچ ای سی کہتا ہے کہ جی ماسٹرز ہونا چاہیے, پی ایچ ڈی ہونا چاہیے, وہی پڑھانے کے قابل ہے. 4 سال کی ڈگری ہے, ڈگری کے لیے برک اینڈ مورٹار چاہیے. میں 2 million کی بات تو نہیں, اس کا حال یہ ہے کہ آپ کو وہ جو ہے ریموٹ ٹیچنگ پہ اور وہ اس پہ ڈسٹینس لرننگ پہ جانا پڑے گا. لیکن وہ جو روایتی ماڈل ہے اس میں بچہ اتنا ایبزارب نہیں کر پاتا, چونکہ اس کو وہ ہینڈز آن ایفرٹ نہیں ملتی. اس کا حل یہ ہے
کہ بچہ کسی نہ کسی کیا کہنا چاہیے کہ وہ کسی سروس کسی نوکری میں ہو اور ساتھ وہ یہ کام کرے، چونکہ اس کا خرچہ ہے، اس کی پرسنل ہے، والدین کب تک اس کو افورڈ کریں گے. تو وہ کسی چاہے وہ انٹرنیٹ پہ فری لانسنگ کر کے کرے. ہمارے اپنے مجھے یاد ہے جب میں ڈائریکٹر تھا بہت سے بچے آتے تھے کہ جو ہمارے مسائل ہیں، فی کا مسئلہ ہے، دکان میں نقصان ہو گیا، آگ لگ گئی ہے گھر میں، یہ ہو گیا، ایسا ایکچولی ہوا ہے. تو میں نے انہیں کہا فری لانسنگ کریں. انہوں نے فری لانسنگ کی، دے سروائیوڈ، فیملی کے معاملات بھی ٹھیک کیے، بعد میں کمپنی بنا لی، کمپنیاں چل رہی ہیں اس وقت. آئی نو دیٹ. اس کے اوپر میرا ایک سوال ہے آپ سے، اینڈ اس کی میں ایگزامپل دوں گا اگین MIT یا ہارورڈ یا اس طرح کا، کہ ایک تو ان کی ڈگریز ہیں، ڈگری پروگرامز ہیں، اینڈ انڈرسٹینڈیبلی وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک نظام الگ ہے اور اس میں ایک سرٹن لیول آف رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو چاہیے، ظاہر ہے انڈرسٹینڈیبلی. لیکن انہیں کا پھر بڑے پروگرام جیسے آ گئے کہ جی ہارورڈ کا بزنس مینجمنٹ کا کورس یا ڈپلوما یا لیڈرشپ پروگرام 6 مہینے کے، سال کے. اچھا، جو مجھے پرابلم نظر آ رہی ہے نا، وہی نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے چھوٹے موٹے لوگ ہیں جنہوں نے یہ شروع کر دیا کہ یار میں ایک آپ کو لیٹ سے وہ ورڈ یوز کرتے ہیں اس کا، بٹ اینی ویز وہ بیسیکلی یہ کہ 6 months کا آپ کو پروگرام دے دیں گے اور آپ کو جی پائتھون سکھا کر کے انڈسٹری کے اندر انٹری کرا دیں گے. میرا کویشچن مارک یہ آتا ہے کہ وائی کانٹ اے یونیورسٹی لائک فاسٹ فار ایگزامپل، جو کہ ٹیک کو چیمپئن کرتی ہے، وہ 4 سال کا جو ان کا ڈگری پروگرام چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ یار جہاں پر میں 1000 بچہ انٹیگریٹ کر رہی ہوں سال کا جو کہ بیچلرس کا نکلے گا، میں کہتا ہوں یار میں 5000 بچہ اور نکال رہا ہوں جس میں لیٹ سے کہ کوئی الیکٹریکل انجینئرنگ کا بچہ ہے جس کو میں 6 مہینے میں اپ اسکل کر کے سافٹ ویئر ہاؤس ریڈی بنا دوں گا. اچھا، فاسٹ کا برانڈ نیم اسٹرانگ ہے، تو اب مجھے پتہ ہے مارکیٹ میں ایک پل ہے کہ جب فاسٹ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یار میں تمہیں ایک 6 months کا IT ڈپلوما دے رہا ہوں، یا میں 1 سال کا کوئی ڈپلوما یا کوئی پروگرام کے اندر لے کر آ رہا ہوں، تو سڈنلی بہت سارے بچے ہیں جو کہ شاید بیٹھے ہوں گے اپنے کو سمجھ نہیں آئے زندگی کے ساتھ کیا کریں، وہ اس کے اندر گھس جائیں گے. اور مجھے بہت لائنوں میں مجھے پتا ہے میکینیکل انجینئرز، الیکٹریکل انجینئرز جو کہ اس طرح کی چیز میں گھسنا چاہیں گے. تو ایک تو یہ کہ یہ ہو گیا جس میں آپ ڈیجیٹل بھی ہو سکتے ہیں، آپ ڈسٹینٹ لرننگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے نا اس میں وہ والی HEC کی ریکوائرمنٹس بھی نہیں ہے کہ یار مجھے ماسٹرز ہونا ضروری ہے. آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس بہت سارے گریجویٹس ہیں جو کہ اس میں آ کے پارٹیسپیٹ کر کے تو لوگوں کو سکھا کر اپ اسکل کر سکتے ہیں. پھر ساتھ ہی آپ کے کیمپسز ہیں جہاں پر ایک سرٹن ٹائم تک تو چلو یوز ہو رہی ہے انفراسٹرکچر، بٹ یو کین بگن ٹو آپٹیمائز. آپ کہتے ہیں جی میں شام کی لیٹ نائٹ میں کلاسز رکھ کر میں ایکسٹرا لوگوں کو گھسا کر میں وہاں پر ڈفرینٹ کلاسز رکھ سکتا ہوں. میں بہت ساری اور اسکلز، جس طرح نے اسکلز کی بات کی کہ میں اگر فار ایگزامپل کانٹینٹ کریشن کرتا ہوں تو میں ایز اے کورس نہیں پڑھا سکتا، میرے پاس ماسٹرز نہیں ہے، بٹ میرے پاس انڈسٹری ایکسپیرینس ہے. تو میں کوئی ڈپلوما آفر ہو رہا ہوگا کمپیوٹنگ ان میڈیا کا فار ایگزامپل، اور اس میں جا کے میں ایک کورس پڑھا دوں، تو وہ والی چیز ہمیں اپنے اکیڈمیا سے نظر ہوتی نہیں نظر آئی. 2 پہلو ہیں اس کے. ایک تو فاسٹ جو ہماری نیشنل یونیورسٹی ہے، ہم انٹرنلی یہ پروگرام ہم شروع کیا ہے. ہم نے ابھی ایک ریسنٹلی ایک ویب پروگرامنگ کا ہم نے ایک ڈپلوما ڈیزائن کیا. ڈپلوما نے سرٹیفکیٹ پروگرام ہے جو ڈیزائن کیا ہے، جو کہ ابھی اس سمر میں وہ لانچ ہوگا، سب کیمپسز میں ہوگا. اور ابتدائی طور پہ اس میں ہم نے 50 سیٹس رکھی ہیں ایچ. اور یہ پہلا اپنی نوعیت کا پروگرام ہوگا. آن گراؤنڈ ہے یہ، مطلب آن کیمپس پروگرام؟ آن کیمپس ہے. اور بڑا یعنی کہ انڈسٹری کے ساتھ مشورے کے ساتھ وہ پروگرام بنایا ہے. اس میں وہ ساری سکلز جو اب ہیں اب بیٹ وہ ساری اس میں موجود ہیں. اور ہم اس کو ارادہ رکھتے ہیں کہ آئندہ اس کو ویکینڈز پہ بھی چلایا کریں گے. یہ پہلا ہے ہمارا ایکسپیرمنٹ، چونکہ اس میں جو اہم بات ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے نا جو رن ہو رہی ہے، آپ نے اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے اس نیو ریئلٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے کوئی انیشیٹو لیے ہیں، لوگوں کو دیے ہیں پروجیکٹ کے طور پر یہی سکلز کا. تو وہ جن کو ملے ہیں ان کے پاس کیمپس تو ہے کوئی نہیں اپنا، تو وہ ہمیں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کیمپس کی فیسیلیٹیز دیں. ہم نے کہا جی ہم اپنا پروگرام تو نہیں، ڈگری پروگرام تو نہیں بند کر سکتے، ہم آپ کو ویکینڈس پہ دے سکتے ہیں، آپ کو شام میں دے سکتے ہیں. تو کچھ ارینجمنٹ ہوا ہے، ہم وہ لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں، وہ بھی ایز ایکسپیریمنٹ ہے. لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سرٹیفکیٹ پروگرام ہے یہ بڑے بھرپور طریقے سے چلے گا. اور ہم ایون میں بہت پہلے کی بات ہے جب میں ڈائریکٹر تھا اسلام آباد کیمپس کا، تو میں نے اناؤنس کیا ہوا تھا
کہ کوئی بندہ جو ہمارا گریجویٹ ہے یا ہمارا گریجویٹ نہیں ہے وہ اگر ان سمر بریکس میں یا کسی میں کوئی ایسی چیز لاتا ہے جس کو میرے 10-15 اسٹوڈنٹ کو وہ اٹریکٹیو لگتی ہے, وہ اٹریکٹ کر لیتا ہے, تو میں اس زمانے میں اس کے لیے اپنا کلاس روم فری میں کھول دیتا تھا. وی کین ڈو سم تھنگ سملر رائٹ ناؤ. اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک قوم میں اتنی بڑی میسو لیول پر ہیومن ریسورس, ہائی ٹیک ہیومن ریسورس چاہیے, وی آر ریڈی ٹو بیکم پارٹ آف دیٹ. ہماری جو ہمبل کیپیسٹی ہے اس کے لحاظ سے ہم اپنے جو مین اسٹریم پروگرام ہیں ان کو تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور ہم نے اپنی فیکلٹی سے بھی کہا ہے کہ کوئی فیکلٹی ممبر اگر ان آف آورس میں کوئی ٹریننگ لانچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, اور اس کی جو بھی ریٹرنز ہوں گی ہم وہ یونیورسٹی کے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں. یہ پہلے بھی ہمارا پروگرام کا حصہ ہے. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بہت سارے پروگرام اس طرف لانچ کریں گے. ابھی جو پہلا ایکسپیریمنٹ ہے اس سمر میں دیکھتے ہیں, اس سمر بھی اس دفعہ چھوٹا ہے چونکہ کافی جو ہے اسپرنگ لیٹ تک چل رہا ہے, لیکن یہ ارادہ ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے. ہم نہیں کریں گے تو کس نے کرنا ہے؟ ہم ہی نے کرنا ہے نا. ہم پہلے شروع سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ اللہ نے عزت دی ہے کہ ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ابھی ہم نے 3 ڈگری پروگرام نئے شروع کیے تھے, BS in AI, ڈیٹا سائنس, سائبر سیکیورٹی. تو وہ پھر ہمارے پاس سب نے وہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے, آلدو کہ اب وہ جو کمپیوٹنگ کونسل ہے اس نے ذرا بدل دیا سسٹم. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جس ایریا میں اب جدھر دنیا موو کر رہی ہے اس میں ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے, اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہے وہ کائنڈ آف اے سیمی فنش پروجیکٹ ہوتا ہے, آپ اس کو جس طرح مرضی لے جائیں. تو ہمیں وہ پورا وہ اپرچونٹی دینی ہے کہ ہماری جو ورک فورس ہے وہ ان چیزوں میں ٹرینڈ ہو اور اس کوالٹی پہ ٹرینڈ ہو کہ جو کہ میں نے تو ایک زمانے میں یہ بھی کوشش کی تھی. ابھی وی کین پرابیبلی ٹرائی اٹ اگین, ڈوئل ڈگری پروگرام. الیکٹریکل انجینئر ہے وہ 1 سال مزید لگائے, کمپیوٹر سائنس کی بھی ڈگری مل جائے اس کو. ابھی ارادہ یا اس کا کوئی پروگرام ہے نہیں, لیکن یہ ہم نے کو 8-10 سال پہلے یہ ڈسکس کیا تھا. وی کین ڈسکس آؤٹ اٹ ناؤ, کیونکہ ویسٹ کی بہت سی یونیورسٹی میں ڈبل ڈگری ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دوسرا ہمیں کچھ جو یہ بھی چاہیے کہ یہ الاؤ کیا جائے, کیونکہ اب جاب مارکیٹ کے حساب سے اورینٹیشن ہونی چاہیے ہمارے ڈگری پروگرام کے کانٹینٹ کی. اور وہ جو لیٹ سے کہ سلائٹلی آؤٹ ڈیٹڈ کانٹینٹ ہے وہ اب اپ گریڈ ہونا چاہیے, اور بہت سے ڈسپلنس میں یہ گنجائش ہے. تو فاسٹ یونیورسٹی تو یہ کوشش کرتی ہے کہ جو بھی ماڈرن ٹرینڈز ہیں ہم ان کو فالو کریں. مطلب کہ اس وقت ہم نے آج سے 2-3 سال پہلے جو ہے وہ ڈیٹا بزنس انالیٹکس کا ایک پروگرام شروع کیا تھا, اور اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے, کمپیوٹنگ بھی اس میں آ جاتی ہے. ابھی اس سال ہم فن ٹیک کی ڈگری شروع کر رہے ہیں. فن ٹیک کی ڈگری شروع کر رہے ہیں؟ جی, BS ان فن ٹیک. اس میں یہ ہے کہ جو ہے معاشرے میں جو اب چونکہ ہر چیز فائنینس پورا کمپیوٹرائز ہو گیا, آپ کے کریڈٹ کارڈ سے لے کر ہر انسٹرومنٹ جو ہے وہ کمپیوٹرز پہ ہے, اور وہ انسٹرومنٹس ہیں مختلف, نئے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور اس میں سیکیورٹی کا بھی بڑا پہلو ہے, اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں. پھر آگے کرپٹو کرنسیز آ گئی. تو یہ فن ٹیک والا ایریا ہم نے شروع کیا ہے, ابھی اس سال لانچ کیا ہے. اور فن ٹیک میں بلاک چین وغیرہ بھی ہوگی؟ وہ بلاک چین تو ہم کمپیوٹر والوں کو بھی سب کو پڑھاتے ہیں. اچھا. بلاک چین تو آلریڈی ہمارے ہاں ماسٹر لیول پر بھی اور BS لیول پر بھی کورسز ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ وہ سارا اس سے ہم گزر چکے ہیں, وہ سب دیٹ از نارمل پارٹ آف دا لرننگ. لیکن جو بھی اب کٹنگ ایج جو چیزیں ہیں, کیونکہ بیسک کمپیوٹنگ تو وہی ہے, بس یو اپلائی اٹ ٹو دا فائنینشیل سیکٹر. دیٹ از بیسیکلی واٹ از ہیپننگ. سر, آئی ایم گونا آسک یو دی لاسٹ کوسچن. جنرلی آئی آسک ایوری گیسٹ آف مائن جو کہ آتے ہیں. آپ کا پاکستان میں تو خیر آپ کا ایکسپیرینس رہا ہی ہے, آپ UK میں بھی 6-6.5 سال رہے ہیں. پاکستان میں ظاہر ہے یو اسٹارٹیڈ آن اسینشلی اے ولیج لیول, اینڈ دین ولیج سے اسمال سٹی, ٹاؤن, اینڈ دین بگ سٹی لاہور, اینڈ دین ایونچولی یو اینڈڈ اپ ان اسلام آباد. آپ نے ایک بڑا
ڈائیورس پاکستان دیکھا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ نے پرٹیکولرلی آپ نے بھٹو کا پاکستان بھی دیکھا ہے, آپ نے ایک فری پاکستان بھی دیکھا ہے, ایوب کا پاکستان بھی دیکھا ہے, پھر آپ نے ایک سارٹ آف لبرل بھٹو کمیونسٹ پاکستان بھی دیکھا ہے, آپ نے کنزرویٹو ضیاء بھی دیکھا ہے, آپ نے ٹربیولنٹ 90s بھی دیکھے, اس کے بعد تو سارا ہم سب نے بھی دیکھا. ہاؤ ڈو یو سی پاکستان؟ اگر آپ اپنے پاسٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کرنٹ کو انالائز کریں, اور آپ فیوچر کو میں آپ سے پوچھوں ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ آپ پریڈکٹ کرنا چاہیں, ہاؤ ڈو یو سی پاکستان آف 2050؟ مسئلہ جو ہے پاکستان میں جو ہے نا, وہ ہم نے نفرتیں اور ڈویژنس بہت زیادہ کریٹ کر لی. یہ کام پہلے ہوا تھا جب بھٹو صاحب آئے تھے نا, تو اس وقت بھی اس طرح کی فضا تھی, یعنی معاشرہ اس طرح سے تقسیم ہوا تھا کہ وہ دوسرے طرف رشتہ نہیں کرنا. ہاں جی, وہ پیپلز پارٹی کے ادھر رشتہ نہیں کرنا, یہ جماعت اسلامی کے ادھر رشتہ نہیں کرنا. تو وہ یہاں تک معاشرے میں تقسیم تھی, اور وہ نتیجہ اس کا آپ نے ضیاء کے دور میں دیکھ لیا, اور پھر آپ نے 90s بھی اسی تقسیم کے تحت دیکھا. جب وہ ہر طرف سے سب کو جوتے پڑے تو پھر وہ انہوں نے وہ میثاق جمہوریت کیا 2006-7 میں. اصل میں جو نفرتیں ہیں نا, میں نے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتا ہوں ہمیشہ سے, میں نے یہ کہا کہ جو بھی بندہ نفرت کا سوداگر ہے نا, اس کو ریجیکٹ کر دے. جو دوسروں سے محبت نہیں, ہیٹ کرنا سکھاتا ہے نا, اس کو فالو مت کرے. نفرت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ کا جو حل ہے وہ محبت ہے, خیر خواہی ہے, الدین النصیحہ. نصیحہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوسروں کی خیر خواہی کرنا, دوسروں کے لیے اچھا چاہنا, اور ان کے لیے کوئی اچھے امکانات سوچنا. جب تک معاشرہ اس طرف نہیں آئے گا, ادروائز کیا ہے, یہ جو کچھ آج کل سیاسی ٹرمائل چل رہا ہے, کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. میں اس بات پہ جاتا ہوں جو کہ نیلسن منڈیلا نے کیا تھا نا, کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ انہوں نے کہا سب کچھ برابر, ختم, سب کو معاف کر دو. تو اس کے بعد نئے سرے سے شروع کریں. ہم اس وقت اس نفرت اور کراہت کے دور میں اس طرح سے چل رہے ہیں. معاشرہ سو مچ پولرائزڈ ہے, اور مطلب ہے کہ اگر یہ پولرائزیشن چلتی رہی اسی طرح تو ایسی پاکستان نو ویئر بڑا مشکل ہو جائے گا, سروائیول بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی دیکھیں نا, جو آپ بینکرپسی کے قریب پہنچے ہیں, تو وجہ یہی ہے, یہ نفرتیں ہیں. ایک یہ ہے, اور اس میں دوسرا جو ہمارے ہاں جو لوگ ذمہ داران ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, جو بزنس کے لوگ ہیں, وہ پاکستان کی تعمیر کی بجائے یہاں سے کچھ لے جانے کے چکر میں تعمیر نہ. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم تو تعمیر کرنے والے لوگ ہیں, ہم تخریب والے لوگ نہیں ہیں. جب تک تخریب والے لوگ معاشرے میں ڈومیننٹ اور باعزت ہوں گے, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. جو تعمیر والے لوگ ہیں ان کو عزت ملنی چاہیے. یعنی کیوں عبدالستار عیدی کو دبئی بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے؟ سوال ہے نا, سب کو پتہ ہے. نفرتیں ہم نے اس طرح کی کریٹ کی ہیں کہ ایک ایگزامپلری بندہ ہے عبدالستار, جو سب کی خیر چاہتا ہے, اس کو بھی جان بچانے کے لیے دبئی بھاگنا پڑتا ہے. یہ نفرتیں اس لیول پر ہیں. یہ نفرتیں کھا جائیں گی پاکستان کو. ان سب سیاسی لیڈروں کو, مذہبی لیڈروں کو بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم نفرتوں کا لیول جو ہے نا وہ اس کو کم کریں. نفرت تو مذہب کے نام پر بھی آپ کو جائز نہیں ہے. چاہے جا کے کہ آپ پولیٹیکل بیس پر نفرتیں لوگوں میں بانٹتے پھریں, نفرت کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. تو حل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم محبت اور ایک دوسرے کے معاشرے میں رواداری, کیئرنگ, اور اس چیز کو فروغ دیں, اور اس کو تحریک بنائیں. اور تحریک کا یہ فرق ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں وہ پینیٹریٹ کرتی ہے, ایک معاشرتی چینج لاتی ہے, جس کو ہم تحریک کہتے ہیں. تو وہ چینج لانے کی ضرورت ہے, اور وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, سروائیول نہیں ہے. ادروائز کیا ہوگا؟ ہسٹری پڑھیں, ایسی تاریخ میں سینکڑوں مثالیں. جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ ٹوٹ جاتے ہیں, پھر آپ کا نام نہیں رہتا, پھر تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں, اللہ میرے منہ میں خاک, ایسی کوئی بات نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم سنبھلے نہیں, ہماری لیڈرشپ نہیں سنبھلی, تو طاقت سے تو آپ ملکوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے. میں کل رات پڑھ رہا تھا کہ وہ ہولی رومن امپائر ایک ہوا کرتی تھی یورپ میں, وہ کیسے ٹوٹی 1806 میں.
پھر اس میں سے کیسے جرمنی کیسے بنا، پھر جرمن یونیفیکیشن کی کیسے تحریک چلی، وہ ساری ہسٹری میں کل رات پڑھ رہا تھا. تو آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈرا دا لیسنز آؤٹ آف دیٹ. ہم لوگوں نے ہسٹری پڑھنا چھوڑ دیا، اور ہمارے یوتھ کو تو بالکل ہسٹری کا پتہ نہیں. وہ بالکل وہ جذباتی ہو کے تو اس طرح سے سوچتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے. ایک اور بات جو کہ پہلے والے سے متعلق ہے، مس ہو گئی، وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ وہ بے شک آپ پہلے والے حصے میں اس کو شامل کر لیں. ایک اچیومنٹ میں اپنی زندگی کی یہ سمجھتا ہوں کہ 2006 میں ہمیں موقع ملا کہ ہم نے ایک آؤٹ ریچ اسکالرشپ پروگرام چلایا، جو کہ فوکس تھا نان میٹروپولس ایریاز آف انیشلی پنجاب، لیکن بعد میں وہ سارے پاکستان میں. اگلے سے پہلا پائلٹ پروجیکٹ تھا تو وہ تھا کہ اس میں ہم نے خاص بات یہ رکھی کہ اس میں یہ تھا کہ جو سب سے غریب طبقہ ہے نا، اس کو امپاور کیسے کریں. آج صبح بھی میں نے میٹنگ میں بات کی. اس کو امپاورمنٹ ایسے ملتی ہے کہ ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس اسکالرشپس ہیں. اس زمانے میں 4 سال کا خرچہ 13.5 لاکھ تھا، فیس ہاسٹل وغیرہ سارا کچھ ڈال کے. انہوں نے کہا جی کہ پہلے سال 200 اسکالرشپس، اور ہم نے وہ پروگرام چلایا ساؤدرن پنجاب میں، اور 2 ڈسٹرکٹ یہاں تھے، ایک چکوال اور ایک اٹک، کیونکہ یہاں سے شوکت عزیز صاحب الیکشن لڑتے تھے اس وقت جو پرائم منسٹر تھے. اٹ واز کالڈ پرائم منسٹر ICT اسکالرشپ پروگرام. تو وہ بہرحال ہم نے اس کو بڑا دل و جان سے چلا. میں خود 2 مہینے فیلڈ میں رہا. ہمارے یونیورسٹی کے جو ماسٹرز کے بچے تھے وہ اس کی نگرانی کرتے. ہم نے پہلے ٹیچرز کو ٹرین کیا، پھر ان کو تیاری کرواتے تھے کہ یہ ہائی ٹیک جتنی یونیورسٹی ان کے ایڈمیشن ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے فاسٹ کا ٹیسٹ لیا، ان کا 15 سینٹرز بنے. تو 200 تقریباً 3000 بچے ہم نے رجسٹر کیے، 2600 نے وہ ٹریننگ حاصل کی، اور ان کا ٹیسٹ ہوا، اور اس میں سے ہم نے ٹاپ کے 200 بچے سلیکٹ کیے. 50 ہم نے ہر کیمپس میں رکھ دیے. سادہ سے بچے، انہیں آپ کا یہ شہری علاقوں کا ٹوائلٹ یوز کرنا نہیں آتا تھا. اتنے سادہ بچے. اور میں نے ان کے انٹرویو کرتا تھا، وہ کون تھے؟ کسی کا باپ گاؤں کے پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے، کسی کا باپ وہاں کھیت کا مزدور ہے، کسی کا باپ جو کوبلر ہے وہ جوتے مرمت کرتا ہے. وہ جو اسٹیٹا تھا، 200 بچے فاس میں پڑھ رہے ہیں. یہاں آپ کے F11 میں یہ 35 اسٹریٹ میں وہ رہتے تھے. یہ سب سے پوش سیکٹر ہے اسلام آباد کا، یہاں رہتے تھے. اور مجھے بڑی محبت سے میں ان کے ساتھ آ کے تراویح پڑھتا تھا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، ان کا ساری ان کی تربیت کرتا تھا. لیکن وہ بچے کا مینرزم اتنا تھا، استاد کا ادب کرنا ہے، بڑا مؤدب. کمیونیکیشن سکلز ان کی اچھی نہیں تھی، کیونکہ انہیں انگلش نہیں آتی تھی. ہم نے ان کے لیے یہ انگلش لینگویج لرننگ لیب ہے نا، یہ ان کے لیے بنائی تھی. اچھا. پاس کے ہر کیمپس میں ہم نے بنوائی کہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ، کال لیب اس کو کہتے ہیں، کمپیوٹر ایڈڈ لینگویج لرننگ لیب ہم نے ہر جگہ بنائی تاکہ ان کی انگلش کو امپروو. اب وہ نارمل لرننگ کا حصہ ہے، ان کے لیے خاص طور پہ بنائی تھی. اور وہ بچے تھے کہ وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ دے آؤٹ پرفارم اینی باڈی. جب وہ تھے یہاں، نہ کوئی اور گولڈ میڈل لے سکتا ہے نہ سلور میڈل، سب انہیں کے تھے. تو وہ اتنی محنت سے پڑھتے تھے. اور میں جب دیکھتا تھا کہ وہ ایک بچے کا مطلب ہے کہ پورے ایک گاؤں سے ایک بچہ آیا ہے، وہ پورے گاؤں کی اب ان کی آنکھوں کا تارا ہے، رول ماڈل ہے باقی بچوں کے لیے. تو وہ 200 بچے نہیں، 200 خاندان تھے، 200 گاؤں تھے. وہ بچے جناب جب گئے واپس جہاں سے گئے، اگلے سال 300 بچے آئے، پھر 300 بچے آئے. اور پھر گورنمنٹ نے فنڈنگ کام کر دی. ہمارے لیے ممکن نہ رہا چلانا، لیکن اس کے بعد بھی وہ چلتا رہا. بعد میں دوبارہ بھی آئے. تو وہ جو پروگرام ہے نا، وہ جو اچھا ٹیلنٹ اللہ نے ہر کلاس میں دیا، صرف یہ کہ وہ ٹیلنٹ کو یقین نہیں ہے، وہ کو کیسے پہنچے یونیورسٹی میں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ ساری ہم نے کریٹ کی. پیسوں کا بندوبست اس سے ہو گیا، IT منسٹری سے ہو گیا، اور سارا کچھ باقی ہم نے کیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو 500 600 700 خاندان جن کی ٹرانسفارمیشن ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اعمال میں وہ ایک بات لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو. لیکن اس طرح کے ایکسپیریمنٹ ہیں جو کہ اصل میں تبدیلی لا سکتے. آج صبح میٹنگ تھی منسٹری، آج میں نے ان کو بھی توجہ دلائی کہ اس طرح کے پروگرام دوبارہ شروع کریں
تو لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ پتہ نہیں، میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا، بہت سے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں خام خواہ رکاوٹ بنتے ہیں. شور سر، تھینک یو سو مچ کہ تو آپ نے وقت نکالا، ہم سے اتنی ڈیٹیل میں بات کی، تمام انسائٹ شیئر کی. میں فاسٹ کا گریجویٹ ہوں، مجھے فاسٹ کی لیگیسی کا نہیں پتا. آئی فیل ہے کہ لیگیسی جو ہے نا وہ شاید جو مین واک وے ہے وہاں پہ ہسٹری لکھی ہونی چاہیے پوری، کیونکہ اٹس اے ویری بیوٹیفل لیگیسی آف اے کیمپس اینڈ یونیورسٹی. میں نے ڈاکٹر ایوب الوی سے کہا ہے کہ آپ سب سے پرانے ہیں ہم سے، آپ فاسٹ کے اوپر کتاب لکھیں. یہ ایک معجزہ ہوا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اٹس اے ویری ویری سیریس تھنگ ایکچولی. دیکھیں نا، لمز بہت زبردست ایک معجزہ ہے، لیکن وہ سیٹھوں نے کیا نا، امریکن پیسے بھی آئے تھے وہاں، سب کچھ آیا تھا. تو یہ تو غریب آدمی سے شروع ہے، مگر 10 کروڑ روپے سے شروع ہوا. اس کے بعد کسی نے 2 آنے نہیں دیے، صرف چنیوڑ کے شیخوں نے وہ 10 ایکڑ زمین خرید کے، اس کے بعد کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا کسی بلڈنگ کے دروازے کا تالا تک نہیں لگوایا. تو ابھی انہوں نے آئی بی اے کراچی کا پورا شہر جو ہے وہ جو سٹی کیمپس ہے اور مین کیمپس بھی سارا ری بلڈ کر دیا، گرا کے بنا دیا. آپ گئے ہوں، دیکھا ہو آپ. تو میں ان کو کہتا تھا اس میں 75% پیسے چنیوٹی شیخوں نے دیے. میں کہتا ہوں نا، میاں منشا سے ملا تھا، ان سب سے کہا تھا، وعدے کرتے ہیں دیتے نہیں. چلے سر، تھینک یو سو ویری مچ فار آل آف یو گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب کسی بات سے اگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ ہمیں کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں. اسی کے ساتھ ساتھ آڈیو پلیٹفارمس والے لائک کا بٹن دبائیں گے، آڈیو پلیٹفارم والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے، آنے والے ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے، انگیجمنٹ بڑھے گی، زیادہ لوگوں تک ہماری کنورسیشن پہنچے گی. فیس بک والے نیچے دی گئی ہوئی لنک کے اوپر کلک کر کے TBD کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم ڈفرنٹ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں، گیسٹ ریکمنڈیشن بھی لیتے ہیں، ڈفرنٹ آرٹیکل شیئر کرتے ہیں. یو کین جوائن دیٹ ایز ویل. یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کا اشارہ ہوگا. If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.